जितने भी हिंदुस्तान में मुसलमान हैं सब कन्वर्टेड हैं, सब बदले हुए हैं। इमरोज नाम आलम इसलिए यूज करते हैं ये, अगर इस्लाम पे कोई बात बोलेंगे तो कोई सवाल नहीं उठा पाएगा दूसरा कि भाई ये तो खुद ही मुसलमान है और इस्लाम के बारे में बोल रहा, तो भाई हम क्या कह सकते। तो ये खुल के बोल लेना कि मेरा नाम राजन है, ये पता नहीं अपना नाम क्यों नहीं। वो रात को तो शराब पीता है, दिन में जाहिलों वाली बात करता है। मेरे से ऐसी बात करी मैं बयान बोल भी नहीं पाऊंगा। मैं त्यागी हूँ। जो पहले ब्राह्मण थे उन्होंने वो ब्राह्मणपना त्याग दिया, उन्हें त्यागी बोलने लगे। जाहिल तबके का आदमी है, उसे आता पता कुछ नहीं है, अपने माँ बापों को तो बतावे, तहज्जुद गुजार आदमी। तो इनका तो काम सिर्फ पैसों के दायरे में हो गया। गाली दो इस्लाम को, हालांकि इस्लाम में कोई भी बात गलत नहीं है अगर आदमी समझे। और सलीम जो बोलता है एक अगर वो बात साबित कर दे, एक, अब जिब्बा जोरी से तो कोई भी कुछ भी कर लो। कि अगर इन्हें फंड बंद हो जाए या जैसे लोग करते हैं या देते हैं, संस्था भी दे रही है, तो ये बाहर भी नहीं निकल पाएंगे घर से, क्योंकि इनके पास सही मुद्दा नहीं है। वो वर्चस्व दिखाना चाह रहे कि भाई हम भी हैं, लोग हमें सपोर्ट करें, हमें पैसे दें, हम सनातनियों के साथ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। आज इमरोज आलम जो अपने आप को एक्स मुस्लिम कहते हैं, वो आज बिजनौर से लेके हरिद्वार तक एक्स मुस्लिम पद यात्रा निकाल रहे हैं। खैर, देश भर में कभी ऐसी यात्रा देखी नहीं गई एक्स मुस्लिम की, क्योंकि हिंदू एकता यात्रा निकाली गई, जुलूस निकाला गया, मुस्लिम यात्रा निकाली गई, लेकिन एक्स मुस्लिम यात्रा थोड़ा अलग हटके निकाली जा रही है इमरोज आलम द्वारा। तो सवाल हमारे साथ इसके ऊपर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जाकिर त्यागी। उनसे बात करते हैं, ये एक्स मुस्लिम पदयात्रा से आप क्या समझते हैं, ये संदेश क्या देना चाहते हैं? ये जो इमरोज आलम है, इसका नाम राजन है, मैंने इसकी बहुत सारी वीडियो देखी है। अच्छा, इमरोज नाम आलम इसलिए यूज करते हैं ये, अगर इस्लाम पे कोई बात बोलेंगे तो कोई सवाल नहीं उठा पाएगा दूसरा कि भाई ये तो खुद ही मुसलमान है और इस्लाम के बारे में बोल रहा, तो भाई हम क्या कह सकते। तो ये खुल के बोल लेना कि मेरा नाम राजन है, ये पता नहीं अपना नाम क्यों नहीं क्लियर करते। एक तो ये, फिर राजन की एक 5-7 दिन की पहली मेरे पे 2 बजे की रिकॉर्डिंग है। अगर मैं उन्हें आप भेजूंगा, सुन लेना उन्हें, अगर उसे भेज दूं तो लोग भेजी। मैंने बहुत पत्रकारों पे, मेरे पे 20-30 के नंबर है, सब पे मैंने भेजी। इत्तेफाक साहब का बाद में शायद ऐसा हुआ होगा, नंबर मेरे पे नहीं भेजी। वो रात को तो शराब पीता है, दिन में जाहिलों वाली बात करता है। मेरे से ऐसी बात करी मैं बयान बोल भी नहीं पाऊंगा, मतलब क्या कहूँ मैं। तो वो तो बेकार आदमी है, लोग उससे बचें। जाहिल तबके का आदमी है, उसे आता पता कुछ नहीं है, अपने माँ बापों को तो बतावे, तहज्जुद गुजार आदमी। जिसके माँ बाप या बहन तहज्जुद गुजार हो, क्या वो ऐसा आदमी हो जाएगा? और फिर वो एक सूरे बकर की 193 आयत को बहुत लिए घूमता रहता है। वो 190 से 195 सूरे बकर की आयत का तर्जुमा पढ़ लो, उसे पता लग जाएगा, उसकी सारी उन्हीं बातों का जवाब है। अब रही उसकी ये यात्रा जो वो कर रहा है, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसे के माल के चक्कर में लोग ये ऐसा काम कर रहे हैं। हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। अब पता नहीं क्या दिमाग में है, हमारे तो कुछ इनकी समझ में आती नहीं, कोई सही बात नहीं बोलते, ना समझ के बोलते। एक सूरे तौबा है, वो चैप्टर 9 उसकी आयत 5, उस पर बड़े वो मुद्दे उठ रहे। हालांकि वो लिख तो ऐसी रहा कि भाई काफिरों को जहाँ पाओ करो, घात लगाओ, इन्हें मारो। हालांकि वो आयत जंग में नाजिल हुई थी, और वो जंग ही नहीं हुई है। वो एक रोमन साम्राज्य का बादशाह था, एक हरक्यूलिस। वो जब नबी के साथ उन्हें 30,000 आदमी देखे तो बीच से ही ऐसी भाग गया, जंग ही नहीं हुई है। अब मिसाल से अगर हमारे देश की लड़ाई किसी भी देश से लड़ाई हो और उसके सैनिक सोल्जर जो अगर लड़ेंगे तो एक दूसरे को कहेंगे ना मैडम कि मारो इन्हें, वो हमें हमारो कहेंगे, हम उन्हें कहेंगे। तो जंग में तो यही होता है। तो ये ऐसी ऐसी बात कंट्रोवर्सी जानबूझ कर करते हैं ताकि लोगों का बेवकूफ़ बना के और उनसे माल खींच रहे, पूरा बेहतरीन बढ़िया, इन्हें कोई दिक्कत नहीं। बताओ इनका क्या काम है, क्या ये तिजारत कर रहे, क्या ये बिजनेस कर रहे, वह अपना वो लगा दें जिससे पैसे आवें अब, और बस लोग पूरी मदद कर रहे खुल के पूरी। तो इनका तो काम सिर्फ पैसों के दायरे में हो गया। गाली दो इस्लाम को, हालांकि इस्लाम में कोई भी बात गलत नहीं है अगर आदमी समझे। और सलीम जो बोलता है एक अगर वो बात साबित कर दे, एक, अब जिब्बा जोरी से तो कोई भी कुछ भी कर लो, नहीं कर पाएगा। पर बाकी बस उसी की बात सही हो जा, क्यों 3-4 वो खुद हो जा। मेरी भी बहुत बात हुई है, कई बात बहुत हौली, और पत्रकार भी मेरे पे सारे सवाल दागते रहे। अब उन्होंने तो बोल रखा, मुझे इस्लाम पे बोलने के लिए चाहिए बहुत लंबा टाइम। एक बात को साबित करने के लिए 1 घंटा कम से कम लगेगा, तब दूसरा जाके समझेगा, वरना समझ ही नहीं पाएगा। अब जी, आप एक्स मुस्लिम से क्या समझते हैं? एक्स मुस्लिम कहाँ से शब्द आया, ये कहाँ से इसका मतलब शुरुआत हुई? और ये आजकल जैसे सलीम वास्तिक हो गए, इमरोज आलम हो गए, ये अपने आप को एक्स मुस्लिम क्यों कहते हैं? ये एक्स मुस्लिम कुछ नहीं है। मिसाल से मैं ही हूँ, मेरा नाम जाकिर त्यागी है और मैं मुस्लिम हूँ। अगर मैं इस्लाम को छोड़ दूँ तो छोड़ दूँ, मुझे दूसरा अच्छा लगे मैं उसमें चला जाऊँ, नहीं कुछ अच्छा लग रहा तो मैं अपना काम करूँ। अब मैं जो इसकी इस्लाम के बारे में छोड़ने के बाद
तौहीन करता हूँ, गाली देता हूँ नबी को या हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है, नहीं कोई अमल करे तो नुकसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल वला यज़ालून युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताअू वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिर फउलाइक हबितत अअमालुहुम फिद्दुनिया वल आखिरह वउलाइक अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत ही अदब व एहतराम और अक़ीदत व महब्बत के साथ गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला इमामुल अंबिया, दोनों जहां के दूल्हा, अरवाहुना फ़िदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में हुसूल बरकत के लिए एक मरतबा और पढ़ लें सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वल फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल, और फितना कत्ल से बड़ा जुर्म है। वला यज़ालून युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताअू, और वो यानी काफिर हमेशा तुमसे लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि अगर उनसे हो सके तो तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दें। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइक हबितत अअमालुहुम फिद्दुनिया वल आखिरह, और तुम में जो कोई अपने दीन से मुर्तद हो जाए फिर काफिर ही मर जाए तो उन लोगों के तमाम आमाल दुनिया व आखिरत में बर्बाद हो गए और वो दोज़ख वाले हैं और वो उसमें हमेशा रहेंगे। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने खबर दी कि काफिर मुसलमानों से हमेशा अदावत रखेंगे, हमेशा दुश्मनी रखेंगे, और जहां तक उनसे मुमकिन हो सकेगा वो मुसलमानों को दीन से हटाने की कोशिश करते रहेंगे। और आज देख लें दुनिया में यही हो रहा है। काफिरों की हजारों तंजीमें, हजारों तहरीकें इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही हैं। जहां तक इनसे हो सका इन्होंने मुसलमानों को इस्लाम से हटाने की कोशिश की, और जहां मुसलमानों को इस्लाम से न हटा सके वहां मुसलमानों के कल्चर को और मुसलमानों के अखलाक को बदलने की कोशिश की कि ये मुसलमान हो करके भी इस्लाम के न रह जाएं। ये काफिरों की साजिश और काफिरों की कोशिश हमेशा से रही है। आज देख लें, अगर इस मुल्क की बात की जाए जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, तो इस मुल्क के अंदर भी फितने बड़ी तेजी के साथ फैल रहे हैं।
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام فتنوں کی ہمیں خبر دی تھی. کاش یہ کہ آج اگر ہم مسلمانوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ان خبروں کو پڑھا ہوتا تو ان فتنوں کا ہم شکار نہ ہوتے. اب ہم نے پڑھا نہیں اور یہ سارے نئے فتنے ہمارے سامنے آئے. ہم نے سوچا ہاں اسلام پر اعتراض کیا جا رہا ہے، اس کی یہ بات تو درست ہے، جبکہ یہ مردود آج اسلام کے خلاف یہ بات پیش کر رہا ہے. 1400 سال پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا تھا کچھ لوگ آئیں گے جو تمہارے مذہب کے خلاف ایسی باتیں کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی. سرکار نے بیان کر دیا تھا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان فتنوں کے بارے میں یہاں تک کہ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں کے دروازوں پر فتنے ایسے آئیں گے جیسے بارش کے قطرے آتے ہیں کہ بارش کے قطروں کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. اسی طرح حضور نے فرمایا آتے ہوئے فتنوں کو تم روک نہیں سکتے ہو. اور ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا فتنے ایسے ہوں گے جیسے اندھے گونگے بہرے، یعنی تم پتہ نہیں لگا سکتے اس زمانے کے اندر حق کیا ہے اور جو ہے باطل کیا ہے، سچ کیا ہے غلط کیا ہے. ایسے فتنے چاروں طرف سے آئیں گے اور اس قدر تمہیں فتنوں کے اندر مبتلا کیا جائے گا کہ تم پریشان ہو جاؤ گے کہ تمہیں پتہ لگانا ہوگا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے. ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا کہ فتنے بالکل ایسے ہی ہیں، یعنی آپ دیکھ لیں کہ موتی کا جو دانہ ہوتا ہے اگر اس کی رسی ٹوٹ جائے تو پھر کس طرح سے دانہ گرتا ہے، اب ان دانوں کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر تم نے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت نہ کی تو تمہارے ایمان اور عقیدے کے اوپر ایسے حملے کیے جائیں گے، ایک حملہ ختم نہیں ہوگا کہ دوسرا حملہ شروع ہوگا، دوسرے حملے کا تم جواب دے رہے ہوگے کہ تیسرا حملہ شروع ہو جائے گا. آج یہی تو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہم ایک فتنے کا جواب دیتے ہیں، دوسرا فتنہ تیار ہے، دوسرے کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، تیسرا فتنہ تیار ہے. آخر ہم کتنے فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کا وہ بھیجا ہوا پاکیزہ دین ہے جس کے ماننے والے ہم ہیں. اور الحمدللہ دنیا میں کوئی ایسا آوارہ کتا پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو اسلام کے خلاف سوال کھڑا کرے اور اسلام نے اس کا جواب نہ دیا ہو. ورنہ اگر ہم کسی اور دین کے اندر ہوتے تو ہمارے پاس جواب نہ ہوتا. اگر ہمارے پاس جواب ہے تو یہ مذہب اسلام کی برکت ہے. ہم غیروں کے سامنے ڈٹ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ مذہب اسلام کی برکت ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ چینلوں پر نام کے مولویوں کو بٹھا دیا جاتا ہے اور ان سے ڈیبیٹ کرائی جاتی ہے، پھر وہ جواب نہیں دے پاتے ہیں تو یہ جو ہے اس کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھو مولویوں نے جواب نہیں دیا ہے، پہلے یہ تو کنفرم کرو کہ وہ بیٹھا ہوا مولوی ہے یا شیطان ہے جس کو تم نے پیسے دے کر کے بٹھایا ہے، جس کو تم نے پیسے دے کر کے بٹھایا ہے. اس لیے گمراہی اور فتنہ. اور یاد رکھ لیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو فتنوں سے پناہ مانگتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا کہ اگر تجھ کو پناہ مانگنی ہے فتنوں سے تو گمراہ کرنے والے فتنوں سے، یعنی ان فتنوں سے پناہ مانگ جو گمراہ کرنے والے فتنے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا فتنہ یہی گمراہی کا ہے کہ گمراہی کا فتنہ انسان پر حملہ نہیں کرتا ہے. گمراہی کا فتنہ تمہارے پارٹس آف باڈی پہ حملہ نہیں کرتا ہے. گمراہی کا فتنہ تمہارے ایمان و عقیدے پہ حملہ کرتا ہے. گمراہی کا فتنہ تمہارے اسلام کو خراب کرتا ہے. گمراہی کا فتنہ تمہارے عقیدے پہ حملہ کرتا ہے. اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تجھے پناہ مانگنی ہے فتنوں سے تو گمراہ کرنے والے فتنوں سے پناہ مانگ. آپ ذرا اندازہ لگائیں قیامت کے قریب آنے والی نشانیوں میں حدیث پاک میں 10 بڑی نشانیاں بیان کی گئی ہیں. یاجوج ماجوج کا نکلنا بھی ہے، زمین سے جانور کا نکلنا بھی ہے، حضرت عیسیٰ کا نازل ہونا بھی ہے، امام مہدی کا تشریف لانا بھی ہے. یہ بڑے بڑے 10 فتنے قیامت کے قریب بیان کیے گئے. لیکن ان 10 بڑے فتنوں میں جانتے ہو کس کو سب سے بڑا فتنہ کہا گیا ہے؟ دجال کے نکلنے کو سب سے بڑا فتنہ کہا گیا ہے. لیکن یاجوج ماجوج جو پوری دنیا کے اندر تباہی کریں گے، سمندروں سے گزریں گے تو سمندر کا پانی ایسے پی جائیں گے لگے گا
گا صدیوں سے یہاں پانی تھا ہی نہیں. وہ جس کھیت سے گزر کر کے جائیں گے کھیت ایسے کھا جائیں گے لگے گا یہاں کبھی اناج اگا ہی نہیں ہے. یعنی یاجوج ماجوج کا فتنہ بھی زمین پر کوئی معمولی فتنہ نہیں ہوگا, لیکن ان 10 بڑی نشانیوں میں سب سے بڑا فتنہ جس کو کہا گیا ہے وہ دجال کے فتنے کو کہا گیا. آخر کیوں دجال کے فتنے کو سب سے بڑا فتنہ کہا گیا؟ اس لیے کہ دجال کا فتنہ ایمان پر حملہ کرے گا. دجال کا فتنہ وہ دعویٰ یہی تو کرے گا کہ میں خدا ہوں, مجھ پر ایمان لے کر کے آؤ. جو اس پر ایمان لے کر کے آئے گا وہ اپنے ایک ہاتھ میں جنت لے کے رکھے گا, ایک ہاتھ میں جہنم ہوگا. اب اس کی جو جنت ہوگی حقیقت میں جہنم ہے, اور اس کی جو جہنم ہوگی حقیقت میں جنت ہے. تو دجال کے فتنے کو سب سے بڑا فتنہ کیوں قرار دیا گیا؟ اسی بنیاد پر کہ وہ فتنہ ایمان پر حملہ کرے گا, وہ فتنہ عقیدے پہ حملہ کرے گا. تو جو دین و ایمان پر حملہ کرے وہ فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہوتا ہے. اس فتنے سے بچنا یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہوتا ہے. اسی لیے دجال کے فتنے کو بھی سب سے بڑا فتنہ کہا گیا ہے. آج جتنے فتنے ہمارے دور کے اندر پائے جا رہے ہیں, ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بے شمار فتنے پائے جا رہے ہیں, ان میں سب سے بڑا اس وقت کا فتنہ جو ہے وہ ارتداد کا فتنہ ہے, ایتھسٹ کا فتنہ ہے, ملحد کا فتنہ ہے, اور اسی کو ایک آج نیا نام دیا جا رہا ہے ایکس مسلم کا. اور یہ فتنہ جو الحاد کا فتنہ ہے, ارتداد کا فتنہ ہے, یعنی دین سے پھرنے والوں کا, یہ بہت ہی خطرناک فتنہ ہے. یہ فتنہ پورے معاشرے کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے, اور یہ فتنہ یہ چاہتا ہے کہ ہم مسلم معاشرے کو, ابھی 2 دن پہلے, کیونکہ آج کل ہندوستان میں ایک یاترا نکلی ہوئی ہے ایکس مسلموں کی یاترا. یہ کیا چاہتے ہیں کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے. اس میں ایک بیٹھ کر کے خبیث آوارہ کتا کہتا ہے کہ اسلام جانے والا ہے. وہ جانور کے بچے, اسلام کہاں جانے والا ہے؟ اسلام 1400 سال پہلے چلا تھا, ہندوستان پہنچ گیا ہے, اور تیرے جیسے ناپاک پانی سے پیدا ہونے والے کہتے ہو کہ اسلام جانے والا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر انہوں نے نہیں مانا ہم زبردستی مسلمانوں کو گھر واپسی کرائیں گے. تم نے کیا سوچ کر کے رکھا ہے؟ جب تک خواجہ اجمیری کا مزار باقی ہے ہندوستان میں اسلام بھی باقی رہے گا. پہلے وہاں تو جا کر کے تمہارے دھرم کا ماننے والا کرسی پہ بیٹھتا ہے تو پہلے ہمارے بزرگ کے مزار پہ چادر چڑھا کر کے بیٹھتا ہے. تمہارے یہاں بھی چادر چڑھائی جاتی ہو تو بتاؤ, تو تمہارے مذہب کا ماننے والا بھی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے ہمارے بزرگوں کا محتاج ہے. تو جن بزرگوں کا محتاج تمہارا اپنا رہنما بھی ہو, تمہارے مذہب کا ماننے والا, تم کہتے ہو اسلام کو ختم کر دیا جائے گا. تو ہندوستان کے اندر آج کل ایک یاترا نکلی ہوئی ہے ایکس مسلم کی یاترا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ارتداد کا فتنہ ہے, یہ دین سے جو ہے ہٹانے والوں کا فتنہ ہے, اور یہ آج کل ہندوستان کے اندر بہت ہی جو ہے زور و شور سے پھیلا جا رہا ہے. اب یہ فتنہ کیوں کیا جا رہا ہے, میں اس کے کچھ اعتراضات پیش کروں گا. اس فتنے کو پھیلانے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اسلام بڑی تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیل رہا ہے, بڑی تیزی کے ساتھ اسلام دنیا میں پھیل رہا ہے, اور اس کو روکنے کی بڑی کوششیں کی گئیں, اور پہلے بھی کوششیں ہوئی ہیں, لیکن اسلام رک نہ پایا. ڈاکٹر اقبال نے اسی لیے کہا تھا, اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا دباؤ گے. وہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا دباؤ گے, بلکہ اس سے زیادہ شان کے ساتھ اسلام پھر ابھر کر کے سامنے آتا ہے. اسلام کو ترقی ہوتی رہی اور اسلام ترقی پاتا رہا. جو ختم کرنے آیا وہ خود ختم ہو گیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دے, اور اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. ولو کرہ الکافرون, یہ کافر چاہے نہ پسند کریں. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خمدہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اسی طریقے سے دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کا نور بجھا دیں, حالانکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر نہیں مانے گا, اگرچہ کافر ناپسند کریں. اب اس آیت کریمہ میں دیکھیں اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے غیر مسلم یہ چاہتے تھے اور اب بھی غیر مسلم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے معاذ اللہ اسلام کا نور جو ہے مٹا دیا جائے, اسلام کا نور بجھا دیا جائے. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا چراغ جو ہے اس کو بجھا کر کے رکھ دیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ صاف لفظوں میں فرماتا ہے یہ لاکھ کوشش کر لیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو مکمل کر کے رہے گا. اب پہلے بھی کوشش ہوتی رہی, اب بھی ان کی کوششیں ہو رہی ہیں, اور اللہ نے ان کی ساری کوششوں کو کیا کہا قرآن پاک کے اندر؟ اللہ نے فرمایا
پھونکوں سے, یعنی ایک پھونک کہا ہے, یعنی کافروں کی ساری کوششیں اللہ کے یہاں ایک پھونک کے برابر ہے کہ تمہاری وہ ساری طاقتیں جو آج کے دور کے اندر اگر سوشل میڈیا کی طاقت لے لی جائے تو آج تم تو اس کے سب سے بڑے محتاج ہو, اس لیے کہ سوشل میڈیا کے بغیر کافر لنگڑے لولے اپاہج ہیں. لیکن الحمدللہ جب سوشل میڈیا نہ تھا اسلام تب بھی پوری دنیا کے اندر اپنا پرچم لہرا رہا تھا. تم محتاج ہو سوشل میڈیا کے, اگر سوشل میڈیا چھین لیا جائے, ایک دن کے لیے صرف نیٹ ورک بند کر دیا جائے تو تم کام نہیں کر سکتے ہو. تو تمہارا دین تو یہ ہے, تمہارا مذہب تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا محتاج ہے, لیکن اللہ کا دین سوشل میڈیا کا محتاج نہیں ہے. جب سرکار غریب نواز ہندوستان تشریف لے کر کے آئے تھے 90 لاکھ کو مسلمان بنایا تھا, کس سوشل میڈیا کی بنیاد پر بنایا تھا؟ یہ دین سوشل میڈیا سے پھیلنے والا نہیں ہے. اس دین کو اگر پھیلایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلایا ہے. لہذا تم جیسے آوارہ کتے کل بھی بھونک رہے تھے اور آج بھی پیدا ہوں گے اور ہمیشہ ہوتے رہیں گے. اسلام کا نہ کل کچھ ہوا تھا اور نہ اسلام کا آج کچھ ہونے والا ہے. اسلام ہمیشہ چمکتا رہا ہے اور ہمیشہ چمکتا رہے گا, ہمیشہ چمکتا رہے گا. آپ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری کوششوں کو جو ہے ایک پھونک کے برابر قرار دیا ہے. اسی لیے ایک غیر مسلم نے اپنی خود کی اس ناکامیوں پر ایک مرتبہ تبصرہ کیا. وہ کہتا ہے ہم نے بہت کوششیں کی, سال ہاں سال محنتیں کی, لاکھوں لاکھ مسلمان شہید بھی کیے, کتنی سلطنتوں کے تخت بھی الٹ دیے, تاج بھی اچھال دیے, خون کی ندیاں بہائی گئی. اس کے باوجود اسلامی تہذیب, اسلامی ثقافت, اسلامی فکر دنیا سے ختم نہیں ہوئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب بھی اسلام کے خلاف سازشیں رچتے ہیں, اسلام کو جڑ سے مٹانے کی ٹھان لیتے ہیں, ہر بار کوئی نہ کوئی صوفی ولی کامل دین کی خدمت کے لیے اٹھتا ہے اور کچھ ہی زمانے کے اندر وہ ہماری کوششوں کو ختم کر کے ناکام بنا دیتا ہے. یعنی ہم نے ساری کوششیں کر لی ہیں. آپ ذرا اندازہ لگا لیں, اگر ایک تاریخ میں سرسری نگاہ ڈالتا ہوں تو آپ ذرا اندازہ لگائیں, جب بھی انہوں نے کوشش کی ہے اللہ کا کوئی نہ کوئی محبوب بندہ اٹھا ہے اور ان کافروں کی ساری سازشوں کو ختم کر کے رکھ دیا ہے. آپ ذرا وہ وقت اٹھا کر کے دیکھیے, بغداد کی سلطنت دم توڑ رہی تھی, کافروں کی سازشوں سے مسلمان بکھر رہے تھے, ملت اسلامیہ کا شہرازہ بکھرنے والا تھا. اس وقت جب اسلام اور مسلمانوں کو کسی کی ضرورت تھی, اس وقت کون پیدا ہوا؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور کافروں کی ساری سازشوں کو جہنم میں پھینکا اور اسلام کے پرچم کو بلند کر کے پوری دنیا میں پہنچایا ہے. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں, جب ہندوستان کی سرزمین پر ہر طرف کفر ہی کفر تھا تو اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر اسلام لانے والی ذات حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. یہاں تمہاری سازش نہیں, یہاں تمہاری حکومت تھی, لیکن ایک مسلمان آنے والے نے تمہاری سازش کو کیا, تمہاری حکومت کو ختم کر کے اسلام کے پرچم کو ایسا بلند کیا, آج تمہارا حاکم بھی بیٹھتا ہے تو اسی دربار کا محتاج ہو کر کے بیٹھتا ہے. اس طرح سے حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے پرچم کو بلند کیا. پھر اسی طریقے سے آپ ذرا دیکھیں, پنجاب کی سرزمین پر جب اسلام کو خطرہ لاحق ہوا تو ایک علی کے بیٹے جس کو دنیا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کہتی ہے, انہوں نے اسلام کے پرچے کو بلند کیا ہے. ماضی قریب کے اندر بر صغیر کی سرزمین پر جب چاروں طرف سے فتنے ہی فتنے پیدا ہو رہے تھے, اسلام کو مٹانے کے لیے صرف کافر ہی در پہ نہیں تھے بلکہ کچھ نام نہاد مسلمان بھی اڑے ہوئے تھے. وہ بھی سرکار کی شان میں گستاخیاں کر کے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کر رہے تھے, کوئی دیوبندی بن کر کے, کوئی غیر مقلد اہل حدیث بن کر کے, کوئی قادیانی بن کر کے, کوئی مودودی بن کر کے. اس طرح کے بے شمار فتنے جو اسلامی لباس کے اندر تھے اور یہ کام کافروں والے کر رہے تھے. سرکار کو گالی دینا کافروں کا کام ہے, اللہ کو گالی دینا کافروں کا کام ہے, قرآن اور گیتا کو ایک کہنا کافروں کا کام ہے. لیکن کچھ نام نہاد اسلامی لباس پہننے والے اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے جو کام کافروں کا تھا. یعنی 14ویں صدی کا زمانہ کوئی عام زمانہ نہیں تھا, فتنوں سے بھرا ہوا زمانہ تھا. اس زمانے کے اندر اسلام کے پرچم کو اٹھانے کے لیے اللہ نے امام احمد رضا کو پیدا فرمایا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح سے اسلام کے پرچم کو بلند کیا. 107 سال کا زمانہ ہو رہا ہے, امام احمد رضا کے کارناموں کی برکت سے اسلام آج بھی زندہ ہے. بلکہ امام احمد رضا نے وہ کارنامے پیش کیا ہے کہ آج اسلام کو امام احمد رضا کے نام سے پہچانا جاتا ہے. مسلک اعلی حضرت کیا ہے؟ کوئی جماعت تھوڑی ہے الگ سے, یہ اہل سنت کی پہچان ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے. اب ذرا میں ان کا, کیونکہ یہ حال ہے اور اسلام کا معاملہ ایسا ہی ہے, اسلام کا معاملہ ایسا ہی ہے. جو اسلام کے خلاف بکواس کرتا ہے
یا تو اس کو کلمہ پڑھنا پڑتا ہے یا اس کی نسلوں میں کسی نہ کسی کو کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. اسلام کے خلاف جس نے بھی بکواس کی ہے, ایک تاریخ اس پر بھی آپ ذرا دیکھ لیں. ایک مسلموں کے ابا جان, تاتاریوں کا فتنہ, چنگیز خان تھا نا, چنگیز خان کا بیٹا ہلاکو خان, اس نے لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا. تم کیا کرو گے؟ تمہارے ابا کی داستان ہے یہ, تمہارے ابا ہلاکو خان, ہلاکو خان کی یہ داستان ہے. لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا, مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے, دریائے دجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے لال کر دیا, مسلمانوں کی لائبریریاں جلا کر کے لاکھوں کتابوں کو نظر آتش کر دیا. ہلاکو خان نے, اسلام کا اتنا بڑا دشمن, چنگیز خان کا بیٹا, اسی چنگیز خان کا پوتا جس کو برکہ خان کہتے ہیں, برکہ خان جس کو برقائی خان بھی کہتے ہیں, برقائی خان چنگیز خان کا پوتا ہے. چنگیز خان, ہلاکو خان دونوں اسلام کے سخت دشمن, کٹر دشمن, لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کرنے والے. لیکن دیکھ لے ذرا, جو اسلام کے خلاف لڑنے چلے تھے, اللہ نے اسی چنگیز خان کے پوتے برکہ خان یعنی برقائی خان کو اسلام کی دولت عطا فرمائی, اور اس نے اسلام قبول کیا. صرف اس نے اسلام قبول نہیں کیا, اسلام قبول کرنے کے بعد میں برکہ خان جس کو برقائی خان بھی کہتے ہیں, باقاعدہ اس نے اسلام کی تبلیغ بھی فرمائی ہے. یہ تمہارے ابا جان کی کہانی ہے. تم یہ دو چند محب لنچنگ کر کے سمجھتے ہو کہ اسلام کو مٹا دیا جائے گا. آوارہ کتے, آپ ذرا دیکھ لینا, کہیں پر کوئی جو ہے نا آوارہ کتے جب بھونکتے ہیں نا تو 4 5 7 مل کر کے بھونکتے ہیں. یہ 2 4 موب لنچنگ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کو مٹا دیں گے. تمہارے ابا جان کی کہانی ہے یہ, جس نے لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا کیا, اسی کے پوتے کو کلمہ پڑھوا دیا. چنگیز خان کا پوتا برقائی خان, نام پڑھ لیں, یاد نہ ہو تو بٹھا بھی لیں, تمہاری خاندان کا تھا وہ چنگیز خان, لیکن اس نے کلمہ پڑھا. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو یہ اس کا حال ہوا. پھر اس کے بعد میں ان ایکس مسلموں کا بڑا ابا ابو جہل نے کتنی کوشش کی, دنیا جانتی ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جس نے اسلام کے خلاف کوشش کی, اسلام کا کلمہ نہ پڑھنے پائے, کوئی مسلمان نہ ہونے پائے, اسی کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھ کر کے صحابیت کے منصب پہ فائز ہو گئے. اسی کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد میں ان ایکس مسلموں کا دادا فرعون نے دین موسیٰ کو مٹانے کی کتنی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین موسیٰ کی حفاظت فرمائی اور فرعون کو دریا میں ڈبو دیا. ان ایکس مسلموں کا پردادا نمرود تو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا, خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا. اس نے کیا کچھ نہیں کیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا تاکہ یہ ختم ہو جائیں, میں باقی رہوں. اچھا, جس طرح کے بےہودہ حرکتیں نمرود کرتا تھا, آج اس کے یہ پوتے بھی کرتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس سے کہا میرا رب مردے زندہ کرتا ہے, تو خدا وہ ہے جو مردے زندہ کرے, تو کیا خدا ہے؟ تو اور وہ ہے جو جلاتا ہے یعنی زندہ کرتا ہے. تو اس نے کیا کیا, ایک کو جیل سے بلوایا اور اس کو مار دیا, بول دیکھ میں مردہ کرتا ہوں. پھر ایک کو جیل سے بلوایا اور اس کو رہا کر دیا, بول دیکھ میں زندہ کرتا ہوں. ایسی الٹی سیدھی حرکتیں یہ بھی جو ہے آج کرتے ہیں, طرح طرح کی باتیں. تو تمہارے پردادا نمرود نے بھی دین ابراہیم کو مٹانے کی لاکھ کوشش کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے پردادا نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کروایا اور اس کو مارا, اور دین ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ فرمایا ہے. تو تمہارے پردادا, تمہارے دادا اور تمہارے ابو جان, تمہارے بڑے ابا, یہ سب جو ہے اسلام کا کچھ نہ کر سکے, تو تم جیسے کیڑے مکوڑے بچے اسلام کا کچھ مٹا سکتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ دین موسیٰ اور دین ابراہیم کی ایسی حفاظت فرماتا ہے تو اندازہ لگائیں اللہ اس دین کی کتنی حفاظت کرے گا جس دین کو اللہ نے قیامت تک کے لیے بھیجا ہو. دین مصطفیٰ کی کتنی حفاظت اللہ فرمائے گا. تو تمہارے باپ دادا پردادا اسلام کا کچھ نہیں کر سکے اللہ کے بھیجے ہوئے دین کا, تو تم بھی کچھ نہیں کر سکتے ہو. یہ ان کی ایک داستان ہے, ہر دور کے اندر ایسا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ, اے ایمان والو تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا,
ان قریب اللہ ایسی قوم لائے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، یا تو تم سے اللہ کلمہ پڑھوائے گا یا تو تمہاری نسلوں میں کسی نہ کسی سے کلمہ پڑھوائے گا. حضور علیہ السلام طائف کے بازار میں گئے، طائف والوں نے پتھر برسائے، حضرت جبریل آئے، طائف دو پہاڑوں کے درمیان میں، کہا رسول اللہ آپ حکم دیں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، جنہوں نے آپ پہ پتھر برسائے انہیں ہلا کر دوں. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ رہنے دے، یہ نہیں جانتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ان کی نسلیں کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کریں گی. تو ایک یہ بہت ہی انٹرسٹنگ عنوان ہے، اسلام کے خلاف لڑنے والے اسلام کا پرچم لے کے چلے. اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی کوئی پوری داستان بیان کریں گے کہ اسلام کے خلاف لڑنے والے ہی اسلام کے پرچم کو بلند کر کے چلے. تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہاں ہمیں فتنوں سے بچنے کی ضرورت ہے. گھبراؤ بالکل بھی نہیں. یہ جتنے آوارہ کتے گھوم رہے ہیں یا تو یہ کلمہ پڑھیں گے یا ان کی نسلوں سے اللہ کلمہ پڑھوا کر کے اسلام کو بلند فرمائے گا. یہ ہو کے رہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو اب یہ سارا کچھ جو اسلام کے خلاف چل رہا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. بلکہ بل کلنٹن نے تو یہاں تک کہ کہا کہ اسلام امریکہ میں سب سے زیادہ پھیل رہا ہے. یورپ کے ایک پروفیسر نے کہا کہ ہر سال 52,000 لوگ کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اور لنڈن ٹائمز کے اندر رپورٹ میں اس نے کہا کہ آنے والے چند سالوں میں لندن کا سب سے بڑا مذہب اگر کوئی ہوگا تو وہ مذہب اسلام ہوگا. فرانس کا وزیر، اس سے کہا گیا کہ فرانس میں بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے، اگر پورا فرانس مسلمان ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. یہ اسلام کی طاقت ہے کہ اسلام پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے، اور یہ اسلام کی اشاعت ہے، اسلام کی ترقی ہے جسے دیکھ کر کے کافر گھبرایا ہوا ہے. یہ اسلام کی ترقی ہے جس کی بنیاد پر کافر گھبرایا ہوا ہے. اچھا آپ اندازہ لگائیں ہندوستان کے اندر کیا ان کے مذہب کے علاوہ صرف دوسرا مذہب اسلام ہی ہے؟ سینکڑوں مذہب ہے، لیکن تم جیسے کتے صرف اسلام 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 کا دوسرے مذہب نہیں رہ گئے. تم آخر دوسرے مذہب کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ جبکہ تم بولو یا نہ بولو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن تم سارا کچھ چھوڑ کر کے اسلام کے پیچھے کیوں جا رہے ہو؟ یہ مسلمانوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلام ایک پاکیزہ خوشبو کا نام ہے. جب یہ اسلام کو دیکھتے ہیں نا تو یہ بوکھلا جاتے ہیں. ایک پاکیزہ ایک لطیفہ کتابوں میں بیان کیا گیا ہے. ایک بھنگی تھا، بھنگی کہتے ہیں نا بیت الخلا صاف کرنے والا. بیت الخلا صاف کرنے والا ہمیشہ کیا سونگے گا؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ہے نا؟ وہ عطر فروشوں کی مارکیٹ سے گزرا جہاں عطر بیچا جاتا ہے، وہاں سے گزرا تو وہ بے ہوش ہو گیا. اتنی اچھی خوشبو سونگ کر کے بے ہوش ہو گیا. اس کی عورت بھاگی بھاگی آئی، پتہ نہیں پوڑیے میں کیا لے کر کے اس کو سونگائی، اسے ہوش آ گیا. تو عطر کی دکان والوں نے کہا ہمارے یہاں کون سی ایسی خوشبو ہے جو تیرے پاس ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے؟ تو نے سونگائی کہ اس کو ہوش آ گیا. اس نے کہا اس میں گندگی ہے، میں نے سونگائی ہے تو ہوش آ گیا ہے اس کو، کیونکہ یہ ہمیشہ گندگی سونگا کرتا ہے. اسلام پاکیزہ خوشبو کا نام ہے اور کفر و شرک نجاست کا نام ہے، گندگی کا نام ہے، جو ہمیشہ اسی میں رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے پوری یاترا نکلتی رہے گی، کہیں نہیں ناچیں گے، جیسے مسجد کے پاس پہنچیں گے ناچنا شروع کر دیں گے. تو یہ اسلام پاکیزہ خوشبو کا نام ہے. مسلمانوں یہ تو سمجھ گئے، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ آخر کیا بات ہے؟ ہر درخت پہ پتھر نہیں مارے جاتے ہیں، اسی درخت پہ پتھر مارا جاتا ہے جس پہ پھل لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ مذہب اسلام ہے. لہٰذا یہ آج کل یہ جو ہے نا، جب انہوں نے اسلام کو نہ روک سکے تو اسلام کے احکام پر حملہ کرنا شروع کر دیا. اسلام کے احکام پر، اسلام کے قوانین پر، کہیں طلاق پر، کہیں کسی مسئلے پر اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دی. اسلام کے خلاف فلمیں بنائی گئی تاکہ مسلمانوں کے خلاف غیر مسلموں کے جذبات بھڑکائے جائیں، ان کے جذبات کو بڑکا کر کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کیا جائے. تو اب آج کل ایک نیا ٹرینڈ نکلا ہوا ہے ایکس مسلم کا. اب کیا مطلب ایکس مسلم کا؟ ہاں سب کے کافر ہی ہے، اسلام سے دور. اب کہتے ہیں ہم پہلے مسلمان تھے لیکن اب اسلام کو چھوڑ دیا ہے، اور پھر جو ہے نا یہ دوسرے جو کافر ہے یہ کہتے ہیں دیکھو انہوں نے پہلے مسلمان تھے اب اسلام کو چھوڑ دیا. اگر اسلام میں خوبی ہوتی، کوئی کمال ہوتا، کوئی اچھائی ہوتی تو اسلام کیوں چھوڑتے تھے؟ کہتے اسلام میں انسانیت نہیں ہے، اسلام میں جو ہے نا اخلاق نہیں ہے، طرح طرح کی گفتگو یہ کرتے ہیں. ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ نیا فتنہ نہیں، بہت پرانا فتنہ ہے.
ये अलग बात है, इसको आज एक्स मुस्लिम कहा जा रहा है, बहुत बुरा, बहुत जो है ना पुराना फितना है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबि आमिनू बिल्लज़ी उनज़िला अलल लज़ीना आमनू वजहन नहारी वक़फ़ुरू आखिरहु लअल्लहुम यरजिऊन। और किताबियों का, यहूदियों का एक गिरोह बोला, वो जो ईमान वालों पर उतरा सुबह को उस पर ईमान लाओ और शाम को मुनकिर हो जाओ, शायद वो फिर जाए। ये आयत करीमा कब नाजिल हुई? इस्लाम की मुखालिफत में यहूदी रात दिन लगे रहे। मदीने में जब सरकार गए, इस्लाम बढ़ना शुरू हुआ, यहूदियों ने मुखालिफत की। तो जब ये कुछ ना कर सके, खैबर के 12 यहूदी उलमा ने आपस में मशवरा किया कि जो है एक जमात सुबह के वक्त में इस्लाम लेकर के आएगी, दिखावे के लिए इस्लाम लेकर के आएगी, और शाम को वो इस्लाम से फिर जाएगी और लोगों से कहेंगे देखो हमने जो अपनी किताबों में तुम्हारे नबी के हवाले से पढ़ा था ना, वो साबित नहीं हुआ कि यही वो आखिरी नबी है, लिहाजा हमने इनको सुबह माना था, लेकिन जब देखा कि ये तो वो निशानी है ही नहीं जो हमारी किताबों में है, तो हमने इनको छोड़ दिया है। इस तरह से मुसलमानों का ईमान कमजोर होगा। अब आज ये भी वही काम कर रहे हैं कि इस्लाम से फिरे हुए लोग हैं और बाकायदा इनको पैसे दिए जाते हैं। लेकिन जब उन 12 यहूदियों ने यह साजिश की, अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार पर आयत करीमा नाजिल फरमा के पहले ही आगा फरमा दिया, आगा फरमा दिया। अब ये अपने आप को एक्स मुस्लिम क्यों कहते हैं? भाई तुमने अगर जो है इस्लाम को छोड़ दिया है तो तुम मुल्हिद हो गए हो, तो तुम अपना नाम भी बदल दो, नाम बदल दो, अपना लिबास बदल दो, लेकिन तुम अपने आप को एक्स मुस्लिम कहलाते हो। मुर्तद का माना होता है इस्लाम जिसको छोड़ दे। ये कहते हैं इस्लाम को हमने छोड़ा है। इस्लाम को तुमने नहीं छोड़ा, इस्लाम ने तुमको छोड़ा है। इस्लाम तुम्हारी हैसियत नहीं कि इस्लाम। अच्छा मुझे एक मिसाल के जरिए बताइए, कोई कॉलेज या स्कूल है, उसका एक रूल्स होता है ना, हर कॉलेज स्कूल का रूल होता है। आप स्कूल के रूल्स के खिलाफ काम करेंगे तो आपको क्या किया जाएगा? आउट कर दिया जाएगा बाहर। अब आप बाहर निकल करके बोले मैंने कॉलेज छोड़ दिया, ये तो पागल ही होगा ना। अबे तूने वहां के रूल के खिलाफ काम किया तो तुझको बाहर कर दिया गया है। इसी तरह से मजहब इस्लाम के अंदर रूल है, तुमने रूल के खिलाफ काम किया, इस्लाम ने तुम्हें बाहर कर दिया है। ये ना कहो इस्लाम को हमने छोड़ा है, इस्लाम को कोई छोड़ नहीं सकता है। तुम इस लायक नहीं थे कि इस्लाम तुम्हें अपने अंदर रखता, इसलिए इस्लाम ने तुमको बाहर कर दिया है। हाँ, अब तुम अपने आप को एक्स मुस्लिम क्यों कहलाते हो? नाम बदलो। लेकिन ये जानते हैं कुत्ते, आपने देखा है ना कोठे के रंडियों का हाल क्या होता है? नई नई रंडियां होती ना तो हर कोई उन्हें पूछता है। ऐसे ही ये कोठे के हैं औरतें, बाजारी औरतें, आज ये नए नए हैं तो ये अपने आप को एक्स मुस्लिम कहलाते इसीलिए हैं ताकि इनकी आवभगत होती रहे, इनका इंटरव्यू होता रहे। हमने देखा खोद खोद करके इनसे पूछा जाता है इसके हवाले से तुम्हारा क्या कहना है। अब वो बैठ करके कहता है मैंने बड़ा मुताला किया है, मैंने बड़ा पढ़ा है। तफसीर राजी, इमाम राजी अलैहि रहमा बहुत बड़े मुहद्दिस मुफस्सिर इमाम है, इनके इंतकाल का वक्त आया, शैतान आ गया, उसने कहा कि तुम अल्लाह को एक मानते हो, दलील क्या है? 360 दलीलें इमाम राजी ने दी, हर दलील को शैतान कहता था मैं नहीं मानता। हजरत ख्वाजा नदमुद्दीन कुबरा इनके पीर मुर्शिद दूर दराज मकाम पे बैठे थे, वजू कर रहे थे, लोटा फेंक करके मारा और कहा राजी कह दे मैं अल्लाह को बगैर दलील के एक मानता हूं, बगैर दलील के अल्लाह को एक मानता हूं। तो जब इमाम राजी जैसे को शैतान दबक लेता है और वहां परेशान कर देता है, ये कटमुल्ले और ये हरामखोर कहते हैं हमने इस्लाम को बड़ा पढ़ा है, इस्लाम को तुम्हें उर्दू के हरफ बराबर से आते नहीं है और जो है तुम्हें उर्दू के बराबर से उसके हुरूफ नहीं आते, और कुरान तो अरबी के अंदर है, इस्लाम की बहुत सारी बातें तो अरबी के अंदर हैं, तुमने उसको कैसे पढ़ लिया? लेकिन ये जानते हैं अगर हमने अपने नाम के आगे से एक्स मुस्लिम हटाया तो जिस तरह से हिंदुस्तान में देखा जो हाल वसीम खबीस कुत्ते का हुआ, जो है शिया कम्युनिटी से ताल्लुक रखता था, जब तक वो अपने आप को शिया कहलाता रहा और इस्लाम के खिलाफ बोलता रहा, कभी कहता 26 आयतें हैं, कभी कहता 22 आयतें हैं, कभी कहता कुरान में लिखा जहां काफिरों को पाओ वहां मार दो, और अपने आप को एक्स मुस्लिम कहलाता रहा। वहां तक तो उसको हर कोई पूछता रहा हाँ ये हमारा ये है, ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसने अपने ऊपर वो रंग चढ़ाया है और अपना नाम जो है वसीम हटाया है, आज उसका हाल क्या है पूरी दुनिया देख रही है। तुम जैसे आवारा कुत्तों का यही हाल होगा। तुम आज एक मुस्लिम हटा लो, तुम्हें भीख मांगने पर मजबूर कर दिया जाएगा और ये तुम्हें नहीं पूछने वाले हैं, इसलिए कि काफिर किसी के नहीं होते हैं। जो अल्लाह खिला रहा है पिला रहा है, जब ये काफिर उसके नहीं हुए तो तुम्हारे क्या हो सकते हैं? लिहाजा अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने अकीदे की हिफाजत करें। और ये जो एक्स मुस्लिम का फितना है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके क्योंकि वक्त काफी हो रहा है, इनके कुछ एतराजात, और ये जो एतराजात करते हैं क्योंकि अब हम मुसलमान हैं, हम पर फर्ज है कि इस्लाम पर होने वाले एतराजात का हम जवाब दें। इस्लाम में हलाला, ये भी बड़ा मसला उठाया जा रहा है। अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीका का निकाह, तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करता हूं
کہ جو ہے نا ایک ایک ٹاپک پر باقاعدہ اپنے نوجوان اور عوام سے آپ سے گزارش کروں گا کہ ذرا جلدی آیا کیجیے. ایسے گھومتے رہیں گے ٹھیک تو کچھ نہیں ہونے والا ہے. اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ نے مسلمان بنایا ہے تو اسلام ہمارا بچے گا کیسے، اس کی کوشش کیجیے. اور کوشش کرو کہ اسلام کے پرچم کو بلند کرو تاکہ آنے والی نسلیں بھی ہماری مسلمان رہیں. ورنہ ہندوستان کی سرزمین پر جو ہے ایکس مسلم کا فتنہ بڑھ رہا ہے. آج کل یاترا نکلی ہوئی، اللہ تعالیٰ اس یاترا کو ہلاک فرما دے. اس یاترا کو اللہ تعالیٰ ہلاک فرما دے. اس کے فتنے سے اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. مذہب حق اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے اور اسی پر اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات مکرم، آپ حضرات خوب جانتے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ میں فتنے ہمارے درمیان پیدا ہو رہے ہیں. میرے آقا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی نشاندہی بہت پہلے فرما دی تھی. ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو ایسے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے اترا کرتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ ایسے فتنے آئیں گے جو اندھے گونگے بہرے ہوں گے، یعنی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. ایک روایت میں ان فتنوں کو اس انداز میں بیان کیا گیا کہ جیسے دھاگے کے اندر موتی پروئے ہوئے رہتے ہیں، دانے پروئے ہوئے رہتے ہیں، اور پھر وہ دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو ایک ایک کر کے دانے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے ہی فتنے ایک ایک کر کے ہمارے درمیان نکلنا شروع ہوں گے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو فتنوں سے پناہ مانگتے ہوئے سنا تو کہا کہ اگر تجھے فتنے سے پناہ مانگنی ہے تو گمراہ کرنے والے فتنوں سے پناہ مانگ، کیونکہ فتنے تو بے شمار ہیں لیکن سب سے بڑا فتنہ وہ ہے جو ایمان پر اٹیک کرے، اسلام پہ اٹیک کرے، بندے کے عقائد پر اٹیک کرے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ان فتنوں میں دجال کے فتنے کو بڑا فتنہ قرار دیا گیا، کیونکہ دجال کا جو فتنہ ہے وہ ایمان پر اٹیک کرے گا. اس لیے دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا اور اسے بہت بڑا فتنہ قرار دیا گیا. آج یہ جتنے فتنے ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہے ہیں ان میں بھی آج بھی ارتداد اور الحاد کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے. پچھلے جمعہ میں لڑکیوں کو پیار و محبت اور شادی کے نام پر جیسے مرتد بنایا جا رہا، اس فتنے کے حوالے سے میں نے کچھ گفتگو کی تھی. اور آج ایک ایسے فتنے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو الحاد اور ارتداد کا فتنہ پورے معاشرے کو، صرف لڑکیوں کو نہیں، پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے اتاولا ہوا جاتا ہے. اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام
دنیا کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ میں پھیل رہا ہے، اور اسلام کی اس اشاعت کو روکنے کے لیے لوگوں نے بڑی کوششیں کی، لیکن اسلام رک نہ پایا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ یہ دن بدن ترقی پر رہا، اور جو بھی اس کو بجھانے کے لیے آیا اسلام کو تو نہیں بجھا پایا، وہ خود بجھ کر کے رہ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ اس کو گوارا ہی نہیں فرماتا ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اسلام کا معاملہ ایسا ہے کہ جو اسلام کے خلاف بکواس کرتا ہے یا تو اس کو کلمہ پڑھنا پڑتا ہے یا اس کی نسلوں کو کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ آپ تاتاری فتنے کو دیکھ لیں، پورے عالم اسلام کو جو ہے وہ تو بالا کر دینے والا وہ فتنہ تھا، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ وہ سب کے سب دامن اسلام میں آ گئے۔ ہے یورش تاتار کے افسانے، آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ہر دور میں ایسا رہا، جو بھی اسلام کے خلاف اٹھتا ہے یا تو اس کو کلمہ پڑھنا پڑتا ہے یا اس کی نسلوں کو کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ تو یہ اسلام کی اشاعت بڑی تیزی کے ساتھ میں ہو رہی ہے۔ اس پر میں نے ایک مکمل تقریر کی تھی کہ اسلام دنیا میں کیسے پھیل رہا ہے۔ آپ امریکہ کے جو راشٹرپتی بل کلنٹن کا بیان پڑھیں، کتنی مرتبہ اپنی تقریروں میں اس نے کہا تھا کہ اسلام امریکہ میں سب سے زیادہ پھیل رہا ہے۔ اور 9/11 کا جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا جو معاملہ ہوا تھا، اس کے چند سالوں کے بعد میں دنیا کے اندر 2.5 ملین لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور ایک بہت بڑے یونیورسٹی کے پروفیسر یورپ کے ہیں، انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ ہر سال 52,000 لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ لندن ٹائمز کی آپ رپورٹ پڑھ کر کے دیکھیں، انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے چند سالوں کے اندر اسلام سب سے بڑا لندن کا مذہب ہو جائے گا۔ ایسے ہی فرانس کے وزیر سے جب پوچھا گیا کہ فرانس میں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ میں پھیل رہا ہے، اگر پورا فرانس مسلمان ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ یہ اسلام کی اشاعت اور اسلام کی ترقی ہے جس کو دیکھ کر کے کفر گھبرایا ہوا ہے۔ اور آپ پوری دنیا کی ہسٹری پڑھیں اور تاریخ پڑھیں، کتنی تیزی کے ساتھ میں اسلام کی اشاعت ہو رہی ہے۔ آپ جرمن کی پڑھیں، آپ انگلینڈ کے بارے میں پڑھیں، یورپ کے ممالک میں پڑھیں، وہاں کے جو اسلامک سینٹر ہیں وہاں پہ قطاریں لگی ہیں، اور لوگ جو ہے وہ ذوق در ذوق آ کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اور جو سائنسداں، جو ڈاکٹر، جو پروفیسر اسلام کے بارے میں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، اور نتیجے میں آخر میں جا کر کے وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کتنے ایسے مسیحی مبلغ آپ کو ملیں گے جو اسلام کے خلاف اسٹڈی کر رہے تھے تاکہ مسلمانوں کو ورغلا سکے، آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عیسائیت کے مبلغ بننے کے بجائے اسلام کے مبلغ بن گئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ اسلام کی اشاعت ہے جس کی وجہ سے کفر گھبرایا ہوا ہے، اور اس کے لیے پھر انہوں نے جب اسلام کو نہ روک پائے تو اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ انہوں نے اسلام کے بارے میں معاذ اللہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے کہیں پردے پہ پابندی کا قانون پاس کیا، کہیں پر اسلامی شریعہ کے خلاف قانون پاس کیا، اور پیغمبر اسلام کے اوپر اعتراضات شروع کیے۔ اسلام کو معاذ اللہ دہشت گردانہ مذہب قرار دیا گیا۔ داڑھی اور ٹوپی کے حوالے سے بدتمیزانہ گفتگو انہوں نے کی۔ کتنی چیزیں آپ کی نگاہوں کے سامنے، یہ سب کیا ہے؟ یہ اس ایکشن کا ری ایکشن ہے۔ اسلام جو پھیل رہا ہے اس کو نہ روک پائیں تو وہی ہوتا ہے کہ جب دلیل نہیں تو پھر جس کے پاس دلیل نہ ہو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گالی اور گولی سے جواب دیتا ہے۔ اور اس طرح کی حکومتیں یہ اپنے غلط قانون کے ذریعے اسلام کی اس پاسداری کو روکنے کے لیے آگے آتی ہیں۔ عزیزان مکرم، آپ دیکھیں جو کچھ بھی ہوا، پوری ہسٹری آپ کی نگاہوں کے سامنے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پہ اعتراض، آپ کے خلاف معاذ اللہ خاکے بنا کر کے لوگوں کو اسلام سے روکنے کی کوشش، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو ہے وہ فلمیں بنا کر کے، ڈرامے بنا کر کے اسلام کو روکنے کی کوشش۔ اور آپ کے اس وطن کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کیا نہیں ہوا، کیسی کیسی فلمیں بنائی گئی تاکہ مسلمانوں کی نفرت دل میں پیدا ہو اور لوگ اسلام سے رک جائیں، لیکن کوئی بھی حربہ کامیاب نہیں ہوا۔ جتنا اسلام کے خلاف انہوں نے کام کیا وہی اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے۔ یعنی اسلام ایک ایسا مذہب ہے دبانے سے دبتا نہیں ہے،
دبا کے جیسے ہی ہٹو گے اور تیزی کے ساتھ میں اسلام آگے بڑھے گا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے جب دیکھ لی اور کامیاب نہ ہو پائے تو اب ایک نیا حربہ استعمال کیا ہے, ایک نیا ٹرینڈ چلایا ہے. جو لوگ سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں انہیں خوب معلوم ہے, کالج کے بچے خوب جانتے ہیں. آج کل ایک نیا ٹرینڈ انہوں نے چلایا ایکس مسلم کے نام سے. یعنی کہتے ہیں ایکس مسلم کا مطلب پہلے یہ مسلمان تھے, اب انہوں نے اسلام چھوڑ دیا ہے, اب یہ مرتد ہو کر کے اسلام سے پھر چکے ہیں. اسلام کے اندر اگر کوئی خوبی ہوتی تو یہ اسلام نہیں چھوڑتے. لوگ آ کر کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ ایکس مسلم کا فتنہ بڑا نیا فتنہ نکلا ہے اور یہ اسلام کے بارے میں بڑی عجیب عجیب باتیں بتاتے ہیں. ہم لوگ پہلے اسلام کے مبلغ تھے, دین کا کام کرتے تھے, کئی دنوں تک ہم نے اسلام کا کام کیا, آخر میں ہم کو سمجھ میں آیا کہ اسلام انسانیت کے خلاف ہے, اسلام اخلاق کے خلاف ہے, لہذا ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا. تو میں کہتا ہوں تم لوگوں نے اسلام پڑھا ہی نہیں ہے, تم نے اسلام پڑھا ہی نہیں. یہ نیا فتنہ نہیں ہے, یہ 1400 سال پرانا فتنہ ہے. آپ دیکھیں جب یہودیوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں اسلام کو روکنے کی کوشش کی, سارے حربے استعمال کر لیے, کچھ نہیں کر پائے, تو خیبر کے 12 یہودی جمع ہوئے اور انہوں نے یہ پلان بنایا. انہوں نے کیا پلان بنایا؟ بولے کچھ لوگوں کو تیار کیا جائے, وہ صبح کے وقت میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں اور پھر شام کے اندر کافر ہو جائیں. بولے ہم تو سمجھے تھے یہ اللہ کے نبی ہیں, ہم نے جب اپنی کتابوں کو دیکھا تو پتہ چلا یہ اللہ کے نبی نہیں ہے, تو جب لوگ ان کو دیکھیں گے تو کافر ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کو بیان فرمایا کہ اہل کتاب کہتے آمنو بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار وکفروا آخرہ. یعنی اہل کتاب کی ایک جماعت نے کیا کہا تھا کہ صبح کے وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ اور وکفروا آخرہ, اور شام کو کافر ہو جاؤ, لعلہم یرجعون, تاکہ دوسرے لوگ تم کو دیکھیں گے تو وہ اسلام سے پھر جائیں گے. بولے یہ کتاب کا علم رکھتے ہیں, انہوں نے کلمہ پڑھا تھا, یہ مسلمان ہو گئے تھے, ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ نبی موعود نہیں ہے, لہذا یہ کافر ہو گئے. تو یہ ایکس مسلم کا جو ٹرینڈ چلا یہ نیا نہیں ہے, یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت پہلے اس پر یہ کام کر چکے ہیں, لیکن انہوں نے کام شروع نہیں کیا تھا, اس سے پہلے اللہ نے ان کا پردہ فاش فرما دیا اور قرآن میں آیت کریمہ نازل فرما دی. تو لوگ کہتے ہیں نیا فتنہ نکلا ہے. یہ فتنہ نیا نہیں ہے, آپ لوگ پڑھتے نہیں ہو اس لیے آپ کو نیا لگتا ہے, ورنہ یہ فتنہ بہت پرانا فتنہ ہے. یہ ایکس مسلم کے نام سے جو فتنہ نکلا ہے, یہ ان کو باضابطہ طور پر اتنا فالوورز مل جاتے ہیں کیونکہ یہ جس انداز کے اندر اسلام کے خلاف بدتمیزی کرتے ہیں تو اسلام مخالف طاقتیں ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتی ہیں. اور اس کی وجہ آپ جانتے ہیں نا کہ کوٹے پہ جب کوئی نئی نئی رنڈی آتی ہے تو اس کی بڑی آؤ بھگت ہوا کرتی ہے. تو ایسے ہی جب یہ اسلام چھوڑ کر کے ان کے دامن میں جاتے نا تو ان کو خوب ان کو بلایا جاتا ہے, ان کا انٹرویو لیا جاتا ہے. وہ وسیم خبیث جب اسلام سے مرتد ہوا تھا اس کو مالا پہنایا گیا, خوب اس کی آؤ بھگت ہوئی, اور پھر بعد میں اس حالت تک پہنچ گیا کہ راشٹرپتی کو خط لکھ کر کے کہتا ہے میں اچھا مرتیو چاہتا ہوں, مجھے موت چاہیے, میں دنیا میں زندہ ہی نہیں رہنا چاہتا ہوں. یہ صرف وہ کوٹے کی لڑکی کی طرح چند دن تک ان کو پوچھا جاتا ہے, اس کے بعد میں چوسی ہوئی ہڈی کی طرح ان کو پھینک دیا جاتا ہے. نہ خدائی ملا نہ وصال صنم, یہ کہیں کے نہیں رہ جاتے ہیں. تو ان کو چند دن تک بلایا جاتا ہے, ان کا انٹرویو لیا جاتا ہے اور ان کو ڈیبیٹ میں بلایا جاتا ہے تاکہ اسلام کے خلاف یہ بکواس کریں. میں تو کہتا ہوں پہلی بات تو یہ بتائیں کہ اگر آپ نے اسلام چھوڑ دیا ہے تو پھر آپ کو اپنا نام بھی تو بدلنا چاہیے. اپنے آپ کو ایکس مسلم کیوں کہتے ہیں؟ اپنے نام کے آگے سے مسلم کیوں نہیں ہٹاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے نام کے آگے یہ مسلم اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمیں اسلام سے نفرت نہیں ہے, ہمیں اسلام کے جو غلط قانون ہے اس سے نفرت ہے. یعنی لوگوں کو لبانے کے لیے یہ جھانسا دیتے ہیں. میں کہتا ہوں اپنے نام کے آگے جو یہ مسلم لگاتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر یہ ایکس مسلم اپنے آپ کو نہ کہیں, کسی اور مذہب کے بارے میں اگر کہیں تو لوگ ان کی پھر آؤ بھگت نہیں کریں گے. ان کو جو پیسہ ملتا ہے وہ پیسہ بند ہو جائے گا, ان کو جو شہرت ملتی ہے وہ شہرت بند ہو جائے گی. ان کو جو شہرت مل رہی ہے, جو پیسہ مل رہا ہے, ان کے نام کے آگے جو مسلم کا لفظ لگا ہے, ایکس مسلم کے طور پر جو اپنے آپ کو یہ متعارف کرا رہے ہیں, اسی کی بدولت انہیں شہرت بھی ملتی ہے اور پیسہ بھی ملتا ہے. ان سے کوئی پوچھے کہ اگر تم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے, معاذ اللہ اگر تم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے, تب پھر تم یہ تو بتاؤ کہ کون سا مذہب اختیار کیا ہے. اگر تم نے کوئی مذہب نہیں اختیار کیا, اگر تم ملحد ہو گئے ہو تو آخر بات کیا ہے؟ تم جب ملحد ہو گئے تو ملحد کا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہوا کرتا, تو پھر تم یہودیوں کے خلاف کیوں نہیں بولتے, عیسائیوں کے خلاف کیوں نہیں بولتے, مشرکین کے خلاف کیوں نہیں بولتے, صرف اسلام ہی کے خلاف کیوں بولتے ہو؟ سیدھی سی بات ہے, یہ صرف ایک جھانسا دینے والی بات ہے. یہ
جو ہے اسلام کے خلاف جو بھی انہوں نے ایکس مسلم کا ٹرینڈ چلایا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسلمان ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے اندر سے 90% لوگ وہ ہوتے ہیں جو پہلے ہی سے کافر تھے اور اپنا جھوٹا نام مسلمانوں کا رکھ کر کے ایکس مسلم بن جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو ترک کیا یا تو مال کے لالچ میں، یا اپنی ناقص معلومات کی وجہ سے، یا اپنے خواہشات کی بنیاد کے اوپر۔ تو ایسے کچھ من چلوں کے اسلام کو ترک کر دینے سے اسلام کی ترقی کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ آپ لوگ ان کو دیکھیں، یہ معلوم ہے کیا کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں، لیکن یہ ڈیٹا محفوظ نہیں ہے، یہ ڈیٹا محفوظ نہیں ہے، یہ صرف دھوکہ دینا ہے، یہ صرف دھوکہ دینا۔ الحمدللہ جو بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے نا، اور پھر اسلام کبھی ترک نہیں کرتا، اور اگر یہ کہو کہ یہ ہمارا صرف دعویٰ ہے، تو یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، یہ دلیل اس پر موجود ہے۔ آپ پوری دنیا کا دورہ کر کے دیکھ لیں، پکڑا جاتا ہے، کفریہ نعرے لگائے جاتے ہیں، مسلمان مار کھاتا ہے لیکن کفریہ نعرہ لگانا گوارا نہیں کرتا ہے، مارا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، بم برسائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسلام کا نام لینا ترک نہیں کرتا ہے۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام چھوڑ رہے ہیں لوگ دنیا کے اندر کثرت سے، تاکہ جو نئے اسلام قبول کرنے والے وہ رک جائیں، ان سے کہو کہ لوگ اندھے نہیں ہیں۔ اس دور کے اندر اللہ نے لوگوں کو عقل دی، وہ دیکھ رہے ہیں، لوگ اپنی جان دے رہے ہیں، مال دے رہے ہیں، خاندان دے رہے ہیں، لیکن اسلام سے نہیں پھر رہے۔ اگر اسلام چھوڑ رہے ہوتے تو اس کا کوئی تو ڈیٹا کسی کے پاس ہوتا۔ الحمدللہ جو بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے نا، اور اسلام اس کے دل میں اتر جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے جان چلی جائے لیکن ایمان نہیں جانا چاہیے۔ یہ مسلمان کا نظریہ ہوا کرتا ہے، اور ان کا مقصد سب سے بڑا یہی ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم نے اتنے دن تک اسلام کا کام کیا، ہم کو اسلام کے اندر اچھائی نظر نہیں آئی، تو ہم نے اسلام چھوڑ دیا، تاکہ جو مسلمان ہیں وہ بھی اسلام کے بارے میں شک میں پڑ جائیں، اور جو اسلام قبول کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ پھر اسلام سے رک جائیں کہ یہ لوگ مسلمان ہو کر کے جب اسلام چھوڑ رہے ہیں تو ہم اسلام قبول کر کے کیا کریں گے۔ لیکن بات وہی ہے نا، سورج جب چمکتا ہے تو اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، سورج کا اجالا خود اپنی دلیل ہوا کرتا ہے۔ یہ لاکھ پروپیگنڈے کریں، یہ لاکھ جو ہے وہ اپنے چینل چلائیں، الحمدللہ اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد نہ رکی ہے نہ رکنے والی ہے، کیونکہ رب نے فیصلہ کیا ہے نا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے وعدہ کیا میں تمام دینوں پر اس کو غالب کر کے رہوں گا۔ جب رب نے وعدہ کر دیا تو اس کے غلبے کو کون روک سکتا ہے؟ یہ ایکس مسلم کے نام سے جو فتنہ چلا ہے، وہ اسلام کے بارے میں جس انداز کے اندر باتیں کرتے ہیں، معاذ اللہ ایک ان پڑھ آدمی جب سنتا ہے تو اس کا ذہن جو ہے وہ ڈھلمل ہونے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کی باتوں کو سننے سے سخت پرہیز کیا جائے۔ ان کو کیا کرتے ہیں؟ ڈیبیٹ میں بلاتے ہیں، اور کسی ایک نام کے مولوی کو بلا لیتے ہیں اور ڈیبیٹ کرواتے ہیں۔ یہ ایکس مسلم اسلام پر اعتراض کرتا ہے، اور وہ سامنے والا تو تیاری کر کے نہیں آیا ہوتا، یہ پوری تیاری کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ جواب نہیں دے پاتا، اور پھر اس کے بعد میں اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا، دیکھو اسلام کے بارے میں جو ایکس مسلم اعتراض کرتے ہیں بالکل صحیح ہے، مسلمانوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ اور اگر ہم نے سنا ہے کہ مسلمان اگر جواب دینا چاہتا ہے تو جو اینکر رہتا ہے وہ بولنے ہی نہیں دیتا، وہ ایک جملہ بولتا ہے اس پر اعتراض ٹھوک دیتا، پھر کوئی بات کرتا، پھر یعنی ایکس مسلم کچھ بھی بولے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتا اینکر، لیکن اگر مسلمان کوئی جواب دینا چاہتا ہے تو اعتراض پہ اعتراض۔ اب ظاہر سی بات ہے، کوئی بندہ بول رہا ہے اسے آپ بولنے ہی نہیں دیں گے تو کیا اپنی بات رکھے گا؟ یعنی اس کو پریشان کر دیا جائے تاکہ وہ جھلا کے چلا جائے، اور پھر کہیں کہ دیکھو یہ ایکس مسلم کا مقابلہ کوئی عالم کر ہی نہیں سکتا، یہ سب ڈیبیٹ چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ معاذ اللہ اسلام کے اندر ان کے پاس جو دلائل ہے یہ کوئی نئے دلائل تھوڑی ہیں، یہ سب رٹے رٹائے طوطے کی طرح پرانی کتابوں سے اٹھا کر کے اعتراض کرتے ہیں۔ اعتراض کس طرح کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جو مسلمان نہیں ہے وہ بالکل ناپاک ہے، وہ مسجد حرام کے پاس نہیں آ سکتا۔ دیکھو اسلام جو ہے وہ انسانیت کے خلاف تعلیم دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ تو عقیدے کی بنیاد پر اسلام نے روکا ہے مسجد حرام میں مشرکین کو آنے سے۔ آپ ہندوستان کا جائزہ لے کر کے دیکھ لیں، عقیدے کی بنیاد پہ نہیں، ذات کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر کتنے لوگوں کو مندروں میں جانے سے روکا جاتا ہے۔ ان پہ نہیں اعتراض ہے، اور اسلام کی تعلیمات پہ اعتراض ہے۔ کہتے ہیں کہ اسلام نے لوگوں کو دو کھانوں میں بانٹ دیا، انسانوں کو بانٹ کر کے رکھ دیا، ایک مسلم اور ایک نان مسلم۔ میں کہتا ہوں یہ تو ہر مذہب کے اندر موجود ہے۔ آپ یہودیوں سے پوچھیں گے وہ کہیں گے ہم یہودی ہیں باقی غیر یہودی ہیں، عیسائیوں سے پوچھیں گے وہ کہیں گے ہم عیسائی ہیں
باقی غیر عیسائی ہیں. مشرکین سے پوچھیں گے وہ کہیں گے ہم مشرک ہیں باقی غیر مشرک ہیں. تو دو کھانوں میں تو ہر مذہب نے بانٹا ہے, یہ اسلام کے اوپر اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟ اسی طرح یہ قرآن مقدس کی آیات کو نکال کر کے اس طرح سے اعتراض کرتے ہیں کہ جو کالج کا بچہ دینی تعلیم سے وابستہ نہیں ہے وہ سنتا ہے تو اس کا ذہن گھومنے لگ جاتا ہے, معاذ اللہ وہ اس کے ذہن کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہونے لگ جاتے ہیں. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح پر اعتراض پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ چھوٹی عمر کی لڑکی سے نکاح کیا, اسلام جو ہے ویسا مذہب. میں کہتا ہوں تم اللہ کے رسول علیہ السلام کی نکاح کی حکمتوں کو سمجھ پاؤ, تمہارے پاس میں وہ عقل ہے کہاں, اور تمہارے بھیجے کے اندر اتنا گودا کہاں ہے کہ تم میرے آقا علیہ السلام کے اس مقدس نکاح کی حکمتوں کو سمجھ پاؤ. اس پر میں نے مکمل ایک تقریر کی ہے, اس کے اندر کتنی حکمتیں تھیں اور زیادہ کچھ نہیں, بس اتنا آپ سمجھ لیں کہ جب حضرت صدیق اکبر ان کے باپ نکاح سے راضی, ان کی ماں نکاح پہ فخر کر رہی ہیں, حضرت عائشہ فخر کر رہی ہیں کہ میرا نکاح سرکار کے ساتھ ہوا, تو تم زبان بدتمیزی کھولنے والے کون ہوتے ہو؟ اور جو ہے کتنے ایسے مذہبوں کے رہنما ہیں جنہوں نے 6 سال کی لڑکیوں سے نکاح کیا ہے, ان پر اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ صرف اس لیے کہ ادھر سے تو پیسہ مل رہا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے, معاذ اللہ رب العالمین. اسی طرح یہ عورتوں کو سب سے زیادہ سافٹ ٹارگٹ بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. بولے ہم نے اسلام اس لیے چھوڑ دیا کہ اسلام عورتوں پہ بڑا ظلم کرتا ہے, باپ مر جائے تو بیٹے کو ڈبل حصہ دیتا ہے, عورت کو ایک ہی حصہ دیا جاتا ہے, عورت کو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا, پردہ کرا کے باہر نکالا جاتا ہے, عورت پر یہ پابندی ہے, عورت نوکری نہیں کر سکتی, یہ نہیں کر سکتی, اور طرح طرح کی باتیں عورتوں کے حوالے سے. اور پھر وہ اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ میں ہوں, میں چاہے لالی لگاؤں پاؤڈر لگاؤں, میں کہیں پر بھی جاؤں, مجھ پر پابندی کیوں لگائی جاتی ہے؟ اس لیے میں نے اسلام کو چھوڑ دیا کہ اسلام مجھ پہ پابندی لگاتا ہے. اس نادان کم عقل کو اتنا بھی نہیں پتا ہے اسلام پابندی تمہیں قید کرنے کے لیے نہیں لگاتا ہے, تمہاری آبرو کی حفاظت کے لیے لگاتا ہے. اس پر میں نے مکمل کسی ٹاپک پر گفتگو کی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس انداز کے اندر وہ اسلام کے خلاف اعتراض کرتے ہیں اور لوگ سن کر کے ان کے دام تزویر میں گرفتار. یہ پورا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے آج کل, اور معلوم ہے یوٹیوب پر یہ اسٹریم چلاتے ہیں کہ ہم کسی کا دل دکانا نہیں چاہتے, ہم تو حقیقت کو تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. اور پھر ان کی باتیں سنو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, خدا کے بارے میں, اسلام کے بارے میں کتنی بدتمیزیاں کرتے ہیں. ایک طرف تو اسٹریم چلاتے ہیں کہ ہم کسی کا دل نہیں دکانا چاہتے, اور پھر بعد میں اتنی بدتمیزیاں اور اتنی بکواس کرتے ہیں کوئی شریف انسان جن کو سننا بھی گوارا نہیں کرے گا. یہ مال و دولت کے پجاری, شہرت کے نشے کے اندر ڈوبے ہوئے اور ایسی گندگیوں کے اندر لتڑے ہوئے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بدتمیزیوں کے ذریعے اسلام کو کمزور کر دیں. اسلام نہ کل کمزور ہوا ہے نہ کمزور ہوگا. اسلام جو کھڑا ہے وہ تعداد کی بنیاد پہ یا کسی سیاسی پاور کی یا مال و دولت کی طاقت پہ نہیں کھڑا. اللہ اس کے رسول نے اس دین کو بلندیاں عطا فرمائی, اللہ خود اس دین کا حامی و ناصر ہے. اور ایک سب سے بڑی بات جو یہ کہتے ہیں آج کل کالج کے بچوں کو بہکانے کے لیے کہ ہم نے اسلام اس لیے چھوڑ دیا ہے, ہم اس لیے ایکس مسلم بن گئے کہ اسلام کے اندر ساری باتیں زیادہ تر باتیں عقل کے خلاف رہتی ہیں, کوئی دماغ میں بات آتی نہیں ہے. ہم نے غور کیا, بہت علماء سے پوچھا, ہمیں تسلی نہیں ہوئی تو آخر ہم نے اسلام چھوڑ دیا ہے. اور معلوم ہے کیسی باتیں پیش کرتے ہیں, بولے یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہوگا, اور سائنس خود کہتی ہے کہ ہم نے کتنی قبروں کو کھود کر کے دیکھا, وہاں پہ تو ہم نے کوئی عذاب نہیں دیکھا. یہ کہتے ہیں ان کے نبی رات میں معراج پہ جا کر کے آ گئے. سائنس کے اعتبار سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی آدمی اس طرح کروڑوں میل کا سفر طے کر کے آ جائے. ان باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. پہلی بات تو میں کہوں گا کہ تمہاری عقل ہے کتنی جو تم اسلام کی ان مقدس باتوں کو سمجھ سکو. اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کا معنی ہوتا ہے تابعداری کرنا. یعنی جب بندہ اسلام لے آیا تو کہتا ہے اب میری کوئی مرضی نہیں, اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امری, میری مرضی ختم ہو گئی, میری مرضی وہی ہوگی جو اللہ اس کے رسول کی مرضی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ نے مسلمانوں کی جان و مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں. اب میری مرضی نہیں چلے گی, اللہ اس کے رسول کی مرضی چلے گی. اور عقل کا جہاں تک معاملہ ہے, عقل سمجھ ہی کتنا سکتی ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ ہر چیز کے اندر کھریدنا نہیں چاہیے,
ہر چیز کو آپ پریکٹیکل طور پر نہیں سمجھ سکتے. اب جیسے یہ کہتے ہیں قبر کے اندر ہم نے کھود کر کے دیکھا کہیں عذاب ہم کو تو نظر نہیں آیا, تو ان نالائقوں کو پتہ ہی نہیں ہے قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے اس قبر میں عذاب نہیں ہوتا ہے. وہ عالم مثال میں, عالم برزخ میں جو قبر ہوتی ہے وہاں پہ عذاب ہوا کرتا ہے. یہ تو اس قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی عذاب دکھا دیتا ہے لوگوں کی عبرت و نصیحت کے لیے, ورنہ یہ اس قبر کو کھود کر کے اس میں عذاب ڈھونڈ رہے ہیں. عذاب یہاں پہ نہیں ہوتا, وہ عالم برزخ میں ہوتا ہے. اصل جو عذاب والی قبر ہے وہ عالم برزخ میں ہوا کرتی ہے. تو ان کی بودی عقل کے اندر یہ بات کیسے آئے گی؟ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اسلام کے قوانین کو اپنی عقل کے اوپر کبھی بھی مت پرکھا کرو, ہماری عقل کے اندر وہ طاقت نہیں. آپ دیکھیں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت اعتراض کیا گیا تھا اسلام کے اوپر. کیا کہا تھا کہ اگر ہم تجارت کریں اور نفع مل جائے تو حلال ہے, اور اگر کسی کو پیسہ دے کے سود لیں تو یہ بھی تو نفع ہے, یہ کیوں حرام ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کیوں حلال ہے یہ کیوں حرام ہے. رب نے فرمایا سن لو, احل اللہ البیع وحرم الربا. بات ختم. اللہ نے بیع کو, تجارت کو حلال کیا ہے, سود کو حرام کر دیا. کیوں اور چوں چرا کا یہاں پہ کوئی معاملہ نہیں ہے. کافروں نے, مشرکین نے اعتراض کیا تھا کہ اگر ہم جانور کو ذبح کر دیں تو وہ حلال ہو جاتا ہے, اور اگر اپنے آپ مر جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. تو ہمارا مارا ہوا حلال ہے اور اللہ کا مارا ہوا حرام ہو گیا, یہ کیسا دین ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. میرا نام لے کر کے جس پر تم چھری چلا دو وہ حلال ہے, بس بات ختم ہے. یہ کیوں اور وہ کیوں, اس پر تمہیں بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے قانون کو سمجھنا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. ان ایکس مسلم کے پیچھے بہت تگڑا شیطان لگا رہتا ہے, بہت بڑا شیطان لگا رہتا ہے, اور اس کا مقصد ہوتا ہے ان کو خوب آگے بڑھا کر کے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جانا. شیطان کا تو مقصد ہی یہی ہے. علامہ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے پائے کے عالم, قرآن کی تفسیر کئی جلدوں میں لکھی, اپنے زمانے کے زبردست عالم. جب انتقال کا وقت ہوا نا تو شیطان آ گیا, آ کے کہنے لگا راضی خدا کو ایک مانتے ہو؟ کہا بالکل میں خدا کو ایک مانتا ہوں. کہا دلیل دو, خدا ایک, اس پہ دلیل کیا ہے؟ امام راضی بہت بڑے فلسفی تھے, بہت بڑے منطقی تھے. آپ نے زبردست دلیل دی, شیطان نے دلیل توڑ دی. کہا یہ دلیل آپ کی غلط ہے. امام راضی نے دوسری دلیل دی, شیطان نے وہ بھی دلیل توڑ دی. ایک ایک کر کے امام راضی دلیل دیتے رہے, ابلیس توڑتا رہا, یہاں تک کہ امام راضی نے 360 دلیلیں دی اور شیطان نے ساری دلیلوں کو توڑ دیا. موت کا وقت ہے, جان نکلنے والی ہے. امام راضی اپنے وقت کے زبردست عالم, اپنے وقت کے زبردست مفسر اور محدث, بے چینی طاری ہوئی. حضرت امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت دور کہیں پر وضو بنا رہے تھے. پیر جو ہوتا ہے نا وہ موت کے بڑا کام آیا کرتا ہے. پیر نے دیکھا کہ میرا مرید اپنے وقت کا زبردست عالم ہے, لیکن شیطان نے اس کو بھی دبا کر کے رکھ دیا. خواجہ نجم الدین کبریٰ نے وضو بناتے بناتے آواز دی, راضی تو کہہ دے کہ میں نے خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانا ہے. امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے پیر کی بات سنی اور مردود شیطان سے کہا تو چلا جا, مجھے دلیل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, میرا خدا ایک ہے اور میں بغیر دلیل کو خدا کے ایک مانتا ہوں. وہ ملعون جو ہے وہ خائب و خاسر ہو کر کے پلٹ گیا. تو بتاؤ اتنے زبردست جو عالم ہیں, شیطان جب ان کو دبا دیتا ہے اور اس قدر ان پر حاوی ہو جاتا ہے, تو یہ ایکس مسلم جنہیں اردو کے 2 حرف بھی صحیح نہیں پڑھنا آتے, وہ کہتے ہم نے اسلام کو پڑھا, ہمیں اسلام سمجھ میں نہیں آیا. تمہارے پیچھے بہت تگڑا شیطان لگا ہوا ہے, تمہیں اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا. اور کہتے ہو ہم نے غور کیا, تمہاری عقل, اگر تم بہت بڑے عقل مند ہو تو تم سے زیادہ جو بڑے بڑے عقل مند ہیں سائنسداں, وہ اسلام کیوں قبول کر رہے ہیں؟ جنہوں نے اسلام پہ ریسرچ کیا وہ اسلام کیوں قبول کر رہے ہیں؟ جنہوں نے اسلام پہ پی ایچ ڈی کی وہ اسلام کیوں قبول کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو پڑھا تو سمجھا, اور تم کو پیسہ اور لفافہ دے کر کے اسلام کے خلاف بولنے کے لیے تیار کیا گیا ہے. میں کہتا ہوں بڑے بڑے عقل مند, اگر اسلام کے اندر عقل کے خلاف باتیں ہوتی تو بڑے بڑے عقل مند کبھی بھی اسلام قبول نہیں کرتے. آپ دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے امام اعظم جیسا, امام اعظم ابو حنیفہ جیسا بچہ کسی ماں نے جنا نہیں ہے. اتنے زبردست ذہین ہیں. حضرت علی بن عاصم کہتے پوری دنیا کی عقل کو امام اعظم کی عقل سے تولا جائے تو امام اعظم کی عقل آدھی دنیا کی عقل پر بھاری پڑ جائے گی. اتنے بڑے ذہین. جب امام باقر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی امام اعظم سے ملاقات ہوئی تو امام باقر کہنے لگے کہ اے ابو حنیفہ, مجھے یہ پتا چلا ہے کہ آپ شریعت کی باتوں کو, حدیث کو قیاس سے رد کر دیتے اور اپنی عقل پہ عمل کرتے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے عالم اور اتنے
اتنے بڑے عقل مند ہیں، ان کا جواب سنو، وہ کیا کہتے ہیں؟ بولے یہ میرے اوپر الزام ہے، بہتان ہے، میں اپنی عقل کی بنیاد پر قرآن و سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ آپ بتائیں، امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ آپ بتائیں کہ جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بیٹی کو ملتا ہے آدھا اور عورت اور لڑکے کو ملتا ہے پورا حصہ۔ اگر میں عقل کے مطابق فتویٰ دیتا تو میں یہ کہتا کہ لڑکی کمزور ہے، اس کو ڈبل ملنا چاہیے، لیکن میں نے عقل پہ عمل نہیں کیا، میں نے قرآن و سنت پہ عمل کیا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ عورت کو جب ماہواری آ جائے، حیض آ جائے، تو اس زمانے میں جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں ان کی قضا نہیں ہے، اور روزے چھوٹ جائیں ان کی قضا ہے۔ اگر میں عقل کے مطابق فیصلہ کرتا تو میں یہ کہتا کہ نماز روزے سے افضل ہے، لہذا نماز کی قضا ہونا چاہیے، لیکن میں عقل کے اوپر نہیں چلتا۔ فرمایا پیشاب یہ منی سے زیادہ ناپاک ہے، لیکن میں اپنی عقل پہ نہیں چلتا، میں کیا کہتا ہوں؟ پیشاب کر کے سے وضو ٹوٹتا ہے اور منی سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، اگر میں عقل پہ چلتا تو پیشاب کے بعد غسل کا حکم دیتا۔ اتنے بڑے عقل مند جن کی عقل کی گواہی امام شافعی دیں، علی بن عاصم دیں، بڑے بڑے مفسرین دیں، وہ کہتے ہیں جب دین کی بات آتی ہے میں عقل کو کنارے کر دیتا ہوں، میں وہی کرتا ہوں جو اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے۔ تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو بڑا غور کیا، ہمیں تو سمجھ میں تمہارے پاس عقل ہے کتنی؟ تمہارے پاس جو جتنی چھوٹی موٹی عقل ہے نا وہ شیطانی عقل ہے، اور شیطان چاہتا ہے لوگوں کے ایمان کو غارت کرنا۔ اور اس سلسلے میں نے جب غور کیا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی، یہ ایکس مسلم جو بنتے ہیں زیادہ تر کالج وغیرہ کے پڑھے ہوئے وہ لڑکے رہتے ہیں جن کے ماں باپ نے جن کو دین نہیں پڑھایا تھا، اور وہ جب ان غیروں کے چکر میں پھنسے تو پھر اپنے دین و ایمان کا سودا کر بیٹھے۔ اس پر میں نے ایک مکمل تقریر کی تھی، اس میں نے بتایا تھا کہ اسکول کے اندر بچوں کو کیسے مرتد اور ملحد بنایا جاتا ہے۔ یہ ایسا نصاب تیار کرتے ہیں جس کو پڑھنے کے بعد میں بندہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے، اور وہاں پر ان کا ایسا برین واش کیا جاتا ہے۔ میں نے بتایا تھا کیسے ان کا برین واش کیا جاتا ہے۔ ایک لڑکا جب چھوٹا سا بچہ جاتا ہے ان کی مشنری کی اسکولوں کے اندر، عیسائیوں کی اسکول کے اندر، تو پھر ٹیچر اس کا جو ہے وہ پینسل لے کر کے غائب کرتی ہے، کہتی ہے اپنے خدا سے مانگو، نہیں ملا، کہتے اپنے نبی سے مانگو، پھر بھی نہیں ملا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ سے مانگو تمہیں مل جائے گا۔ وہ کہتا ہے عیسیٰ مجھے میرا قلم دے دے، تو اوپر سے چھت سے کوئی بندہ گرا دیتا ہے بچے کے ہاتھ میں قلم۔ اب بچے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کچھ مانگنا ہو تو خدا سے نہیں مانگنا چاہیے، رسول سے نہیں مانگنا چاہیے، حضرت عیسیٰ سے مانگنا چاہیے، وہی ہمارے خدا ہے۔ ایسے بچوں کا برین واش کیا جاتا ہے۔ میں نے اس پر یہ بھی بتایا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں، بچوں کو لے کے جاتے ہیں پکنک پر، لیکن پکنک پر کہاں لے کے جاتے ہیں؟ کفریہ جگہوں میں، شرکیہ جگہوں میں، ایسی جگہوں میں لے کے جاتے ہیں۔ اور صبح کی جب اسمبلی ہوتی ہے تو کفریہ اور شرکیہ باتیں ان بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں تاکہ وہ بچے ان کفریہ اور شرکیہ باتوں کو پڑھ کر کے ایمان سے خارج ہو جائیں۔ اسی طرح بچے کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے ان کا ذہن کیسے بناتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو بیٹا، اگر تم پورا دن اگر 8 گھنٹہ بھوکا رہو گے تو 8 دن بھوک کی وجہ سے تمہیں پتہ نہیں چلے گا کیونکہ تم ابھی کم عمر ہو، لیکن اگر روزانہ 8 گھنٹہ بھوکا رہو گے تو بڑھاپے کے اندر تم بہت کمزور ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر کے بچوں کو اسلام سے ایسے برگشتہ کیا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے پھر بچہ روزہ نہیں رکھتا۔ بولے کیوں؟ بولے ہمارے پروفیسر نے بتایا کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ 8 گھنٹہ بھوکا رہنے سے ابھی تو نہیں پتہ چلتا، پھر بڑھاپے میں جا کے کمزوری آ جاتی ہے۔ ایک صاحب نے خود بتایا میرا بیٹا روزہ نہیں رکھتا یہاں تک کہ وہ مر گیا، لیکن اس نے کبھی اپنی زندگی میں روزہ نہیں رکھا۔ اس طرح سے ان کا برین واش کیا جاتا ہے۔ انہیں لے کے جایا جاتا ہے اور پھر لے جا کر کے لمبا ٹور کرایا جاتا ہے۔ پیشاب کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں یہاں پہ جن کو پیشاب کرنا وہ کر لو، اس لیے کہ جب پیشاب لگ جائے تو زیادہ دیر روکنا نہیں چاہیے، پانی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، تاکہ یہ مسلموں کے بچے پیشاب کے بعد پانی استعمال نہ کریں، ناپاکی میں رہیں، تاکہ شیطان ان کے اوپر خوب قابو پا سکے۔ یہ ایک تو نہیں، بہت طریقے ہیں برین واش کرنے کے۔ کالج کا پڑھا ہوا بچہ جب اس کا انٹرویو ہوا تو انٹرویو میں اس سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ اسلام کہتا مرد 4 شادی کر سکتا ہے، عورت 1 کر سکتی ہے، اس پر اگر کوئی سوال کرے تو کیا جواب دو گے؟ مسلمان ہونے کے ناطے اسے دین پڑھنا چاہیے، اسے جواب دینا چاہیے۔ وہ جواب کیا دیتا ہے؟ بولے اسلام کا یہ قانون تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا، اس قانون کو بدل دیا جانا چاہیے۔ اس طرح سے کالج کے اندر برین واش۔ اسی لیے ایک مسیحی مبلغ نے کہا تھا جو لوگ اسلام کو چھوڑے، ہم نے ان پہ غور کیا تو پتہ چلا یا تو وہ دین نہیں جانتے تھے اس لیے انہوں نے دین چھوڑا، یا خواہشات کے چکر میں دین چھوڑا، یا پھر وہ اسلام کے بارے میں کچھ معلومات ہی نہیں رکھتے تھے اس لیے انہوں نے دین کو ترک کر دیا۔ اور ایک بہت بڑے مسیح نے کہا تھا، ان کا جو پادری ہے اس نے کہا تھا کہ میں نے
خوب غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ ہمارے اسکولوں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں مسلمانوں کے، ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مسلمان تو ہیں لیکن جب یہاں سے پڑھ کے نکلیں گے تو نام کے مسلمان رہیں گے، کیونکہ جب دینی تعلیم نہ ہوگی، پچھلے جمعہ کو میں نے بتایا تھا لندن کی رپورٹ 1990 کی کہ آنے والے 20-30 سالوں میں اسلام پوری دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہوگا، تو انگلینڈ کے بہت سارے ماہرین نے غور کیا تھا کہ آخر اس کو کیسے روکا جائے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا، تو بہت بڑے پوپ جان سے انہوں نے پوچھا تھا، تو پوپ جان نے کہا تھا مسلمانوں کے لڑکے کہاں پڑھتے ہیں؟ کہ ہمارے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، 80% لڑکے پڑھتے ہیں، تو پوپ جان نے کہا تھا تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کانوں میں روئی رکھ لو اور کانوں میں روئی رکھ کر کے سو جاؤ، اس لیے کہ یہ بچے ہیں مسلمانوں کے، برائے نام حقیقت یہ بچے ہمارے ہیں، ہم انہیں تعلیم کا زہر پلا کے اسلام سے برگشتہ کر دیں گے۔ تو یہ ایکس مسلم کے نام سے جو فتنہ چلا ہے، اس میں زیادہ تر مشنری اسکولوں کے اور اس طرح سے بے دینی اور الہاد کی طرف لے جانے والے اسکولوں کے پڑے ہوئے بچے ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں رک کر کے غور کرنا چاہیے کہ آج جس طریقے سے سائنس ترقی کر رہی ہے، ہمارے بچوں کے سامنے سائنس کی باتیں لا کر کے رکھ دی جائیں گی۔ اب وہ بچہ جب دین نہیں پڑھا ہے، اسے دین کی معلومات نہیں ہے، تو یہ سائنس کی باتوں کو سنے گا تو چکر میں پڑ جائے گا۔ مجھ سے خود IIT کیے ہوئے 2 بچے بنگلور کے اندر ملے، وہ کہنے لگے کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ زمین نہیں گھومتی ہے تو یہ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے اسلام کا یہ قانون ہے، ورنہ ہم نے سائنس میں جتنا بھی غور کیا ہم کو تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ زمین گھومتی ہے۔ اب بتاؤ، وہ بچہ اسلام کے بارے میں خالی ایک عقیدہ رکھتا ہے اور باطل نظریات نے اس کو دلیل سے پریکٹیکل طور پر بہت کچھ سمجھا دیا ہے۔ اب وہ بچہ کب تک اپنا ایمان بچا پائے گا؟ آج بچا رہا ہے میں مسلمان ہوں، یہ عقیدہ رکھنا ہے، کل بچا رہا ہے، ایک نہ ایک دن تو شیطان اسے کہے گا کہ جب تو خود جانتا ہے کہ یہ نظریہ صحیح نہیں ہے تو اس نظریوں کو کیوں نہیں ترک کر دیتا، اور معاذ اللہ پھر اس کے بعد میں اسلام کے ترک کی طرف اسے لے کر کے جاتا ہے۔ عزیزان مکرم، آج جیسے حالات ہمارے نوجوانوں کو مرتد بنانے کے لیے، الحاد کی طرف لے جانے کے لیے بنائے جا رہے ہیں، ان حالات کے اندر یہ ایکس مسلم کا فتنہ بہت بڑا فتنہ بن کر کے سامنے آیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحیح بات کہنے والوں کو چند فالوورز ملتے ہیں اور یہ جیسے ہی مارکیٹ میں آتے ہیں ان کو لاکھوں فالوورز مل جاتے ہیں۔ کیوں مل جاتے ہیں؟ یہ پوری پلاننگ کے تحت ان کو آگے بڑھایا جاتا ہے تاکہ نوجوان مسلمان ان کی باتوں کو سنیں اور کفر کی دہلیز کے اندر پھنس جائیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے یہی کہوں گا، پہلی بات تو اگر کوئی اس طرح کا ڈیبیٹ ہو ایکس مسلم کے ساتھ تو ایسے ڈیبیٹ کے اندر ہرگز شرکت نہ کی جائے، کیونکہ وہ ساری پلاننگ کے ساتھ میں آتے ہیں تمہیں دبانے کے لیے اور تمہاری وجہ سے اسلام کی بدنامی ہوگی۔ تم اتنا علم نہیں رکھتے ہو تو تمہیں ایسے ڈیبیٹ کے اندر شرکت نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس طرح کے ڈیبیٹ کو اور ان ایکس مسلم کی باتوں کو سننا اور دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ پتہ نہیں کب شیطان ان کی کوئی بات تمہارے دل کے اندر اتار دے اور وہ بات تمہارے دل کے اندر بیٹھ جائے، تمہارے دل کے اندر بیٹھ جائے تو تمہارے لیے گمراہی کا سبب بن جائے گی۔ اسی طرح اس بات کا بھی خیال رکھیں، اگر اس طرح کا کوئی ایکس مسلم، ابھی سینکڑوں کی تعداد میں ایکس مسلم کے چینل چل رہے ہیں، تو ایسے چینلوں کو رپورٹ کرو، اتنا رپورٹ کرو کہ وہ سارے چینل دھیرے دھیرے جو ہے وہ بند ہو جائیں۔ اور سب سے بڑی بات میں یہ کہوں گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولٌ، تم کیسے کفر کرو گے حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں۔ رب نے بتا دیا ایمان بچانا ہے تو اللہ کی آیتیں اور اللہ کا رسول۔ میرے آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اب سرکار کی جگہ میں کیا ہے؟ احادیث طیبہ۔ تو قرآن و سنت یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو بندے کا ایمان بچانے والی ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہے کیا معاملہ ہے، وہ علماء کے پاس نہیں آتے، اسکالر کے پاس جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جو ٹائی لگا کر کے کوٹ پہن کر کے اسلامی باتیں بتاتا ہے، اس کی باتیں کتنے نوجوانوں نے مجھے بتایا، میں فلاں کو سنتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں انجینئر مرزا کو سنتا ہوں، کوئی کہتا ہے جو ہے ذوقر نائک کو سنتا ہوں، کوئی کچھ کہتا ہے، یعنی جو ٹائی اور بوٹ شوٹ کے ساتھ میں آئے ایسے اسکالروں کو فالو کرتے ہیں۔ اگر میں کہتا ہوں کوئی اسکالر دین نہیں پڑھا ہے، اس سے آپ اگر دین سیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا کہ جو کسائی ڈاکٹر نہیں ہے اسے آپ آپریشن کرانے کے لیے چلے جائیں، تو وہ کیا حال کرے گا آپ کا، وہ آپ کو خوب معلوم ہے۔ تو یہ بھی دین کے اندر جو ہے وہ ان پڑھ کسائی بن کر کے آتے ہیں جو ہمارے دین کی جو اوپر الٹی چھری چلا کر کے ہمارے دین کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا دین سیکھنا ہے تو علماء سے سیکھو۔ بہت پہلے میں نے بتایا تھا کہ جب عرب ممالک کے اندر اسلام کو دبانے کے لیے پلاننگ بنی تھی تو بہت بڑا ایک جاسوس تھا جس کا نام تھا ہمفرے، اس کو عرب کے دورے پہ روانہ کیا گیا تھا، اور اس نے پھر کئی سالوں کی محنت کے بعد میں عبد الوہاب نجدی وہابی کو تیار کیا تھا، اور پھر اس نے جو رپورٹ پیش کی تھی، بہت ساری باتیں میں ایک بات بتاؤں گا، اس رپورٹ میں اس نے کہا تھا کہ علماء کو
علماء سے لوگوں کو دور کیا جائے، علماء کا رتبہ گھٹایا جائے، علماء سے لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت پیدا کی جائے. یہ بہت بڑا ٹارگٹ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی جب بیمار ہوگا ڈاکٹر کے پاس جائے گا پھر ٹھیک ہو جائے گا، پھر بیمار ہوگا پھر ڈاکٹر کے پاس جائے گا پھر ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر مریض کی اور ڈاکٹر کی لڑائی کرا دی جائے، دشمنی کرا دی جائے، تو پھر وہ کس کے پاس جائے گا؟ پھر مریض کو مرنا ہی مرنا ہے. تو یہ عوام کو علماء سے دور کرنے کا پورا ایک پلان تیار ہوا تاکہ یہ علماء سے دور ہو جائیں. اب اس کے بعد دین کس سے سیکھیں؟ تو ٹائی والوں کو میدان میں اتارا گیا، بوٹ شوٹ والوں کو میدان میں اتارا گیا کہ دین ان سے سیکھا جائے. جو اصلی دین ہے وہ سکھانے والے ان سے دور کر دیا جائے، اور جو ڈپلیکیٹ دین سکھانے والے ان سے دین سیکھنے کے لیے بڑھایا جائے. آج آپ دیکھ لیں اس کا نتیجہ آج فتنوں کی شکل کے اندر ہماری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتائی تھی نا کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت کی کثرت ہوگی، اور لوگ کس کو بنائیں گے رہنما؟ جاہلوں کو اپنا رہنما بنائیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، ان کو بھی گمراہ کریں گے. آج یہ انجینئر مرزا وغیرہ، ڈاکٹر ذاکر، اس طرح کے جتنے یہ اسکالر بن کر کے سامنے آ رہے ہیں، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ یہ دین کو جو ہے وہ اپنی جہالت کی بنیاد پہ خود بھی بدنام کر رہے ہیں اور لوگوں کو دین سے برگشتہ بھی کر رہے ہیں. لہذا رب نے فرما دیا کہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تم پر اللہ کا رسول، تمہارے درمیان اللہ کے محبوب ہیں. آج اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ ہمارے درمیان ظاہری طور پر موجود نہیں، لیکن نائبین رسول علماء کرام موجود ہیں. لہذا قرآن و سنت اور علماء کے دامن سے جو بندہ وابستہ ہوگا اس کا دین بچے گا. میں نے سب فرقوں کے بارے میں پڑھا، مجھے ایک بات سارے فرقوں کے اندر برابر نظر آئی. ہر فرقے کے عقائد الگ ہوں گے، نظریات الگ ہوں گے، یہ الگ ہوگا وہ الگ ہوگا، لیکن ایک بات سارے فرقوں میں پائی جاتی ہے، ہر فرقہ علماء اہل سنت کی برائی ضرور کرے گا. ہر فرقہ علماء کی برائی ضرور کرے گا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ علماء سے ہٹ گئے تو پھر سمجھ جاؤ کہ وہ ہمارے پاس ہی ہیں، وہ پھر کہیں اور جانے والے نہیں ہیں، وہ دین سیکھنے ہمارے پاس ہی آئیں گے. لہذا علماء اہل سنت سے مضبوطی کے ساتھ میں رابطہ کریں اور دین کے اندر عقل کو دخل نہ دیں، دین میں عقل کو دخل نہ دیں. پریکٹیکل طور پر ہر چیز نہیں دکھائی جاتی ہے، بس ہمارے لیے یہی کافی، اللہ نے کہہ دیا، اس کے رسول نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی. عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، سرکار کی بات آ جائے تو عقل کو کنارے رکھ دو اور کہیں میرے آقا کا فرمان میرے سر آنکھوں پر ہے. یہ نظریہ ہونا چاہیے. دین بچے گا تبھی بچے گا، ورنہ جتنے یہ الحاد اور ارتداد کے فتنے ہیں وہ آپ کو بہا کر کے کفر و شرک کی دہلیز کے اندر لے جائیں گے. اللہ رب قدیر ہمیں ایسے مرتدین، ملحدین اور تمام یہ نام کے مسلمانوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سوشل میڈیا پہ آئے ہیں جو اسلام کے خلاف زہر اگلنے کے لیے قرآن کی اور حدیث کی دلیلیں دے رہے ہیں. قرآن کی آیتوں سے اور حدیث سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کر رہے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین ام المومنین عائشہ صدیقہ پر الزامات یہ بخاری پڑھ کر کے سنا رہے ہیں. سوشل میڈیا پر کوئی گروپ چل رہا ہے، یہ ناستک لوگوں کا بخاری کوٹ کر رہے ہیں، مسلم کوٹ کر رہے ہیں، اور یہ سن کر کے ہمارے نوجوان بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں دیکھ رہے ہیں کیا ہے. اور وہ گالیاں سن کر کے بعض لوگ کہہ رہے ہیں بات تو دلیل سے کہہ رہا ہے نا، پروف سے کہہ رہا ہے نا. نعوذ باللہ، ایسا ایمان ہو گیا. یہ کیوں؟ صرف اور صرف اگر تم سوشل میڈیا پر رہو گے تو کبھی بھی کوئی چور تمہارا ایمان لوٹ لے گا. اور یہ جو روایات ہماری چلی علماء کے سینے سے سینے میں، ہاں میں سوشل میڈیا اور گوگل کا پڑھا ہوا آدمی نہیں ہوں، الحمدللہ حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پڑھا، ہاں ان کے قدموں میں بیٹھ کر کے پڑھا. تو جو علماء کے سے سینہ بسینہ علم منتقل ہوتا ہے وہ اسلام محفوظی کے ساتھ پکڑتا ہے. اور یہ گوگل کا معاملہ ایسا ہے، آج انٹرنیٹ میں دن بتایا جا رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد رات بتائی جائے گی. تو یہ کنفیوژن کا شکار رہے گا، اس کا دین کوئی پکا نہیں رہے گا. اس لیے مدرسوں کی حفاظت کرو اور جہاں نہیں ہے وہ مدرسے قائم کرو تاکہ تمہارے بچے صرف انٹرنیٹ سے دین نہ سیکھیں بلکہ علماء سے زبانی طور پر سیکھیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ آپ لوگ کر لیں. سلسلہ بسلسلہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو علم منتقل ہوتا آیا ہے اپنے بچوں کو انہی سے پڑھائے. لوگ آج آسانی کے لیے
کچھ بھی کہے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان مدرسوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے دین ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اپنے بچوں کو حضور کا عشق اتنا پڑھاؤ نہیں، اتنا پلاؤ، اور بچوں سے یہ کہو کہ بیٹا کیسی بھی مصیبت آئے روٹی چھوڑ سکتے ہو، چاول چھوڑ سکتے ہو، نبی کا نام کبھی نہیں چھوڑنا، نبی کا نام کبھی نہ چھوڑنا۔ اور بچوں کو جب آج گھر جا کر کے سلانا تو یہ گنگنا کر کے سلانا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ ان باتوں پر جب بچے تمہارے جوان ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ انقلاب لائیں گے، وہ دین و ایمان کی مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اللہ تمہارے دین کی اور تمہارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میدان 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 میں اتارے، میدان 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 میں اتارے، مومن تیرے لہو کو جب بھی وقت پکارے، بے خوف اپنی جان کو میدان میں اتارے، مومن تیرے لہو کو جب بھی وقت پکارے، بے خوف اپنی جان کو میدان میں اتارے۔ گردش میں کمر کس کے تو میدان میں آئے، امداد لیے دوڑ کے طوفان میں آئے، دنیا تیرے جذبات کو چپ چاپ نہارے، دنیا تیرے جذبات کو چپ چاپ نہارے، مومن تیرے لہو کو جب بھی وقت پکارے، بے خوف اپنی جان کو میدان میں اتارے، مومن تیرے لہو کو جب بھی وقت پکارے، بے خوف اپنی جان کو میدان میں اتارے۔ رگ رگ میں لہو بن کے ہے ایمان کا جذبہ، ہر وقت سرخ روح ہے مسلمان کا جذبہ، حالات مصیبت میں نیکیوں کو سنوارے، حالات مصیبت میں نیکیوں کو سنوارے، مومن تیرے لہو کو جب میدان میں اتارے، بے خوف اپنی جان کو میدان میں اتارے، مومن تیرے لہو کو جب بھی وقت پکارے، بے خوف اپنی جان کو میدان میں اتارے۔ جتنا کہ دباتے ہیں ابھرتا ہے مسلمان، نفرت سے بگاڑو تو نکھرتا ہے مسلمان، سب دیکھتے ہیں تیرے مقدر کے ستارے، سب دیکھتے ہیں تیرے مقدر کے ستارے، مومن تیرے لہو کو جب بھی وقت پکارے، بے خوف اپنی جان کو میدان میں اتارے، مومن تیرے لہو کو جب بھی وقت پکارے، بے خوف اپنی جان کو میدان میں اتارے۔ فطرت میں بھلائی ہے، بھلائی بے فدا ہے، ہر حال میں اللہ سے راضی برضا ہے، میدان عمل میں ہے تیرے لاکھ نظارے، میدان عمل میں ہے تیرے لاکھ نظارے، مومن تیرے لہو کو جب میدان میں اتارے، بے خوف اپنی جان کو میدان میں اتارے، مومن تیرے لہو کو جب بھی وقت پکارے، بے خوف اپنی جان کو میدان میں اتارے، بے خوف اپنی جان کو میدان میں اتارے، بے خوف اپنی جان کو میدان میں اتارے۔